अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आप सब तक पहुँच रही होगी। वालेकुम अच्छा अस्सलाम वबरकातुहू। अच्छा, मैं यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट देख रही हूँ, तो ज़ाहिर है मैं भी आपके लिए नई हूँ और शायद कुछ लोगों को मेरा पता होगा, लेकिन ज़्यादातर अफ़राद जो हैं उनसे मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, ना वो आप मुझसे वाकिफ़ हैं। मेरा तारुफ़ तो माशाल्लाह करवा दिया दीना ने, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं आप सबको भी जानूँ। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि हम ज़रा थोड़ा-सा चैट बॉक्स तेज़ी से पढ़ते हैं, चलाते हैं, कोशिश करते हैं एक-दूसरे को सुनने की, और फिर उसके बाद दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं फिर आपको मौका दूँ बात करने का, उसमें थोड़ा ज़रा ज़्यादा टाइम लग जाएगा और देखते हैं कौन-सा चीज़ चलती है। सबसे पहले तो मुझे जो है ना ये पता करना है कि आप सब कहाँ-कहाँ रहती हैं? अगर आप अपनी सिटी का नाम और अपने मुल्क का नाम, या सिर्फ़ सिटी का नाम भी लिख दें। अगर बोलना चाहते हैं तो फिर ज़ाहिर है फिर आपको हाथ उठाना पड़ेगा, और अगर लिखना चाहते हैं तो जल्दी-जल्दी से लिखें ताकि हम जल्दी-जल्दी से आगे चलें, तारुफ़ से आगे। मेरा तो आपको पता लग गया ना, मैं इस वक़्त ऑस्ट्रिया में हूँ। ऑस्ट्रिया जो है वो जर्मनी के पास एक छोटा-सा मुल्क है और मैं वहाँ पे रहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या बोल सकते हैं? जी, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं मैमूना शफ़ीक हूँ। पाकिस्तान से इस्लामाबाद में रहती हूँ और आजकल मैं बीएस क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रही हूँ और इससे पहले अल-हुदा से तालीमुल कुरान और तालीमुल हदीस किया, तहफ़ीज़ुल कुरान और तजवीदुल कुरान किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह ख़ैर मैमूना, बहुत अच्छा लगा आपका तारुफ़ सुन के। अच्छा, यहाँ पे एक हैंड्स रेज़ करने की भी ऑप्शन है, अगर किसी और ने बात करनी हो तो बेशक आप हैंड भी रेज़ कर सकते हैं, ठीक है? ज़्यादा अफ़राद जो हैं वो सऊदीया से हैं, रियाद से हैं, और बाकी अफ़राद जो हैं वो बिल्कुल ख़ामोश हैं। तो हफ्सा हैं नॉर्वे से, उमैमा, अच्छा, उससे पहले किसने लिखा था? हामिद अतीक। अब आप अपना नाम भी लिखें भई, हमें तो नहीं पता कि 4C में कौन रहता है। ठीक है, तैयबा शौकत है हमारे साथ, दीना है, उमैमा राहील हैं, ज़ैनब वसीम हैं, यास्मीन बेग हैं, मरियम नबील सऊदिया जुबैल से हैं। चलें ठीक है, इतना बाकी अफ़राद अब ख़ामोश हैं तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। जज़ाकल्लाह ख़ैरन कसीर। अच्छा, मुझे साथ में फिर अब ये बताएँ, मुझे जो एक गेस है वो ये है कि आप में से ज़्यादातर अफ़राद जो हैं वो 9th या 10th के हैं या ओ लेवल्स के हैं, ए लेवल्स के हैं, तो अपना ज़रा थोड़ा इस तरह से भी इंट्रोडक्शन करवा दें कि आप किस ग्रेड में हैं। उमैमा ने लिखा है कि वो 8th में हैं, और मैमूना ने भी। अब A2 अदीना, मुझे ख़्याल है कि ये आपने कोई अपना ग्रेड ही बताया है। 9th में है, 11 में है, 7 क्लास में है मरियम, 10th 9th ग्रेड, ठीक है। अच्छा, बाकी लोग कल आपकी आवाज़ कट गई है। अच्छा, आई एम सॉरी, मेरा कनेक्शन लूज़ हुआ या पता नहीं क्या हुआ। मैं ये कह रही थी कि अगर आप बाकी अफ़राद जो हैं वो थोड़ा-सा अपना लिखना, अगर नाम भी नहीं बताना चाहते अपना, खैर नाम तो आपका आ रहा है माशाल्लाह, लेकिन अगर आप क्लासेस भी नहीं बताना चाहते, ये भी नहीं बताना चाहते कि कहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट इतना बता दें कि आप मुझे सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते। बोलना तो नहीं चाहते, ये तो पता लग रहा है ना, कोई मज़ीद अफ़राद, लेकिन कोई सुनने के लिए आमादा है कि सुनना भी नहीं चाहेंगे? नहीं ख़ला, आप चैट माशाल्लाह से बहुत अच्छा लेक्चर करती हैं। वो जो वर्कशॉप करवाई थी मुताला नशिस्त वाले ग्रुप के लिए, वो बहुत अच्छी थी। जज़ाकल्लाह ख़ैर। अच्छा, मैं जो है ना, मेरा कंप्यूटर आज बिल्कुल मुझसे नाराज़ था, तो अब मैं हूँ मोबाइल से, तो जब मैं चैट बॉक्स खोलती हूँ तो मुझे नहीं पता लगता कौन बोल रहा है, और जब मैं सुनती हूँ, अगर देखूँ मेन स्क्रीन पे, तो फिर मुझे ये नहीं पता लगता कि चैट बॉक्स में क्या आया।
خیر چلیں پھر شروع کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ پھر سارے باقی کے افراد بھی انشاءاللہ سنیں گے. ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, جمع ہوئے ہیں, اور الحمدللہ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت سے آغاز کیا ہے, اور ہم نے اللہ کے نام سے آغاز کیا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ بیٹھنا, ہمارا اس چیز کو سننا اور میرا بولنا اور آپ کا اس میں حصہ لینا درمیان میں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ قبول کریں, اور جب ہم یہاں سے اٹھیں تو انشاءاللہ کسی اچھے فہم کے ساتھ, ایک اچھی بات کے ساتھ اٹھیں. اچھا, ہمارا ٹاپک ہے دا ٹرو امپاورمنٹ. آپ نے اس کا تو جواب نہیں دیا کہ آج ہم کس چیز پر بات کر رہے ہیں, لیکن یہ آپ بتائیں گی کہ امپاورمنٹ کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی چلیں ایک فرد لکھ کر بتا دے یا بول کر بتا دے کہ امپاورمنٹ کہتے کس کو ہے. ہاں, کسی کو پاور دینا, انڈیپینڈنٹ ہیں جی بالکل, اتھارٹی بھی آتی ہے اس میں. اچھا, امپاورمنٹ کو اگر ہم اردو میں کہیں تو سمجھ لیں کہ ایک طرح سے مضبوطی, طاقتور, وہی بات ہے. پاور ہے آپ کے پاس, اتھارٹی ہے آپ کے پاس, انڈیپینڈنس یا کسی کے اوپر آپ کا انحصار نہیں ہے, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اب ہم جب آج کے دور میں, کیونکہ میں چلیں آج میں بھی نا اپنے آپ کو آپ کے لیول پہ, یعنی میں اب 9th کی اسٹوڈنٹ ہوں, یا میں ایک وہی آپ کی ایج فیلو ہوں, ٹھیک ہے, اس پہ رکھ کے ہم بات کریں گے. مجھے بھی ذرا تھوڑا سا ینگ فیلنگ آئے گی, تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے بچیوں کے پروگرامز لینے کا, اس لحاظ سے, لڑکیوں کے, سوری بچیوں کا ورڈ نہیں یوز کرنا. اچھا, تو ہم جو ہے نا, اب ہم تو کون ہیں, ہم لڑکیاں ہیں, ہم 21ویں صدی کی لڑکیاں ہیں, اور ہم آج کے دور میں ہیں. ہم الحمدللہ مسلمان بھی ہیں, ہمارا یہ سب ہماری ایک طرح سے پہچان ہے, ٹھیک ہے, ہمارا تعارف ہے. اب ہم یہ دیکھیں کہ آج کے دور میں اگر میں امپاورمنٹ کی بات کرتی ہوں تو وہ کیا ہے. ہم جب نارملی آج الحمدللہ ہم سب کے پاس, ہمارے پاس اپنے موبائلز یا لیپ ٹاپس ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی ایک ایسا ذریعہ ہوتا ہے جس سے ایک ذریعے سے ہم دنیا سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, رابطے میں ہوتے ہیں, اور ہمارے پاس اسی چیز پر, اسی اسکرین پہ اب ہم کہہ لیں کہ بہت ساری چیزیں کھل جاتی ہیں, تو ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ لگتی ہیں. جب ہم امپاورمنٹ کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تو جو چیز چلیں آتی ہے سو آتی ہے, جو ہمارے سامنے چیز آتی ہے اس میں آتا ہے کہ 3 چیزیں, بنیادی چیزیں آتی ہیں. ایک آتے ہیں کہ حقوق, دوسری چیز آتی ہے آزادی, اور تیسری چیز آتی ہے مساوات. اب اگر کسی کو میری اردو مشکل لگے نا, تو آپ بالکل فری ہو کے بول دینا کہ آپ کی بات نہیں مجھے سمجھ میں آئی, یا آپ نے ابھی یہ جو جملہ بولا ہے, یہ جو یہ لفظ استعمال کیا یہ نہیں سمجھ میں آیا, تو آپ پلیز اس کو تھوڑا سا انگلش میں بتا دیں, یا کسی اور لینگویج میں پوچھنا چاہتے ہیں. ویسے مجھے زیادہ لینگویجز نہیں آتی ہیں, لیکن چلیں ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپس میں انٹریکشن ایسا رکھیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ سکیں. حقوق جو ہے یعنی رائٹس پہ بات کرتے ہیں ہم. اور جیسے اب ہم نے کہا تھا کہ ہم 8 مارچ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور ہم چونکہ لڑکیاں ہیں اور ہم 21ویں صدی کی لڑکیاں ہیں, تو ہم اپنے سب سے پہلے حقوق کی بات کریں گے, ٹھیک ہے. ہمارے رائٹس ایز اے گرل یا ایز اے وومن ہمیں رائٹس ملنے چاہیے. دوسری چیز ہوتی ہے آزادی, یا پھر یہ کہ انڈیپینڈنسی, جیسے ابھی لکھا ہوا ہے, کسی نے بہن نے بات کی تھی. تو اب انڈیپینڈنسی یا آزادی کیا ہوتی ہے کہ اب میں جو بھی کام کرنا چاہوں مجھے جو ہے وہ کرنے دیا جائے, یا میرے پاس مواقع ہوں کہ میں وہ کام کر سکوں. میں جو بھی کہنا چاہوں میں کہہ سکوں, میں جو بھی سننا چاہوں میں سن سکوں, اور میں جو بھی کرنا چاہوں میں کر سکوں. یہ ہماری آزادی کے مفہوم میں آ جاتی ہے بات. اور مساوات جو ہوتی ہے, ایکویلٹی ہوتی ہے بیسیکلی, یعنی ہم ایکول ہیں, معاشرے کا کوئی بھی دوسرا فرد جو ہے وہ ہمارے ایکول ہے, چاہے وہ کوئی مرد ہے, چاہے وہ کوئی لڑکا ہے, چاہے وہ کوئی خاتون ہے, چاہے وہ میری جیسی لڑکی ہے, ہم سب ایکول ہیں. اور یہ مساوات یعنی یہ 3 چیزیں, یہ 3 نعرے کہہ لیں یا 3 ٹرمینالوجیز ہیں جو ہمیں امپاورمنٹ کے اندر آج ہمیں ملتی ہیں. ہم ان تینوں پہ بات کریں گے. حقوق کیا ہوتے ہیں, رائٹس ہوتے ہیں ہمارے, یعنی ہم جو ہے ہمارے پاس رائٹ ہے کہ ہمیں ہر چیز کے ایکول, یعنی ایکول, اصل میں یہ تینوں چیزیں جو ہے نا آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں. حقوق بھی, رائٹس بھی, آزادی یا انڈیپینڈنسی, اور مساوات یا پھر ایکویلٹی. اور ان تینوں بات بنیادی بیسیکلی ہم یہی کرتے ہیں کہ ہمیں
ہر موقع، ہر قسم کا موقع ملنا چاہیے. اب اگر میں نے بیچ میں ایک لفظ استعمال کیا معاشرہ، معاشرہ آپ کو پتہ ہے سوسائٹی کو کہتے ہیں. اور سوسائٹی کیا ہوتی ہے؟ سوسائٹی میرے سے اور آپ سے مل کے بنتی ہے. ہم ساری لڑکیاں، ہمارے بہن بھائی، پھر ہمارے ارد گرد ہمارے والدین آ جاتے ہیں، پھر والدین سے مزید ایکسٹینڈ کریں تو والدین کے بہن بھائی والدین آ جائیں گے. اس طرح سے ایک خاندان، پھر خاندان سے پورا ایک قبیلہ، ایک قوم، ایک امت، اور ایک دنیا کہہ لیں کہ نوع انسانی، جسے ہم ہیومینٹی یا ہیومنس کہہ لیں. ٹھیک ہے، سارے ہم سارے پیپل بن جاتے ہیں، اور یہ سارے پیپل مل کے معاشرہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اور معاشرے کی جو ایک بات ہے، اب میں اگر میرے پاس کمپیوٹر ہوتا تو میں آپ کو تھوڑا اسکرین دکھا دیتی. یا چلیں میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اسکرین شیئر کر لوں آپ کے ساتھ. خیر میں نے بہت زیادہ اچھی سلائیڈز نہیں بنائی ہیں، لیکن بہرحال تھوڑا بہت میں نے آپ کو بنا دی. ٹھیک ہے، دکھا دوں گی. تو معاشرہ جو ہوتا ہے نا ہمارا، وہ بنتا ہے افراد سے. ٹھیک ہے. اب افراد ہمارے پاس ہوتے ہیں، معاشرے والی میں نے سلائیڈ ہی نہیں رکھی ہوئی. چلیں، معاشرے میں ایسے افراد ملتے ہیں. معاشرے کی ایک کوالٹی ہوتی ہے، معاشرے کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ معاشرہ ٹوٹلی تغیر پذیر ہوتا ہے، مستقل، یعنی کہ کانسٹنٹلی چینجنگ ہے ہماری سوسائٹی. جب ہماری امیاں تھیں ہماری ایج کی، اس وقت سوسائٹی میں کچھ اور نارمز تھے، کچھ اور چیزیں چل رہی تھیں. اب ہم یہاں پہ ہیں، اس وقت ہیں، ہمارے والدین جو ہیں وہ ذرا بڑی ایج کے ہو چکے ہیں، ہمارے گرینڈ پیرنٹس اس سے بھی بڑی ایج کے ہیں. اور اس وقت جو زمانہ ہے یا اس وقت جو معاشرہ ہے وہ چینج ہے. یعنی معاشرے میں بیسیکلی دو چیزیں آ گئی، ایک زمانہ یا ٹائم، اور ایک مکان یا پلیس. ٹھیک ہے. اب جو ٹائم ہے یہ تو کانسٹنٹلی چینجنگ ہے نا، تو اس لیے معاشرہ بھی کانسٹنٹلی چینجنگ ہے. اور جو پلیس ہے ہماری، اب جیسے آپ سعودیہ میں بیٹھی ہوئی ہیں، میں آسٹریا میں ہوں، کچھ لوگ کوئی ناروے میں ہے، کوئی جرمنی میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے، تو ہم سب جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر ہیں. ہمارے معاشرے میں تھوڑے تھوڑے چینجز ہوں گے، لیکن آج ہم ایک اور ورڈ یوز کرتے ہیں، گلوبلائزیشن ہو گئی ہے. یعنی دنیا جو ہے وہ ایک طرح سے ایک گاؤں بن گیا ہے، ایک ولیج ہے، گلوبل ولیج ہے. تو اس طرح سے معاشرہ بھی تقریباً ایک ہی سمجھ لیں، ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم ایک ہی طرح کے ٹائم فریم میں یا ایک ہی طرح کے معاشرے میں ہیں. اب جو چیز ہے، میں اور آپ ہیں، ہم نے کہا تھا کہ ہماری شناخت میں ایک اور خاص چیز تھی ہمارے تعارف میں، کہ ہم سب مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. اب مسلمان جب ہم ہیں تو ہمیں ایک چیز جو ہے وہ بہت زیادہ یاد رکھنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے کس کو مانتے ہیں؟ ہم سب اللہ کو مانتے ہیں. ایک بنیادی اکائی جو ہم سب کی بطور مسلمان ہے وہ یہ کہ ہم سب اللہ کو مانتے ہیں. تو جب ہم اللہ کو مانتے ہیں تو ہمیں ایک چیز اور سمجھنی ہے کہ جب ہم اللہ کو اپنا رب مانیں یا اللہ کو مانیں تو ہم اللہ ہی کی مانیں، اللہ ہی کی بات مانیں گے، اور اللہ ہی کی بات مانتے ہوئے ہم نے پوری زندگی بسر کر دی. اب جب ہم نے یہ تینوں ہم نے دیکھ لیا، معاشرہ چینجنگ ہے، معاشرہ جو ہے وہ ہمارا ہم سے ہی بنتا ہے، ہم لڑکیاں، ہمارے خاندان، ہمارے ارد گرد کے لوگ سارے ملا کے معاشرہ بناتے ہیں. اچھا، مجھے تھوڑا سا میں واپس آئی ہوں، تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ میری اسکرین شیئر ہو رہی تھی کہ نہیں ہو رہی تھی. میں پھر جلدی سے واپس اپنی اسکرین پہ چلی جاؤں گی. جی ہو رہی تھی. کوئی جزاک اللہ خیر، چلیں بول کے بتا دیا. اچھا چلیں، تو ہم جو ہے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ معاشرہ مستقل طور پر چینجنگ ہے. اور اب اس میں کیا کرنا ہے، ہم نے لازماً اپنے لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو جب ہم مانتے ہیں تو بطور مسلم بھی اور ہمیں ایز اے ہیومن بینگ بھی اپنے آپ کو معاشرے کے ساتھ رکھتے ہوئے اپنی جو یہ والی بات ہم نے ابھی کی نا کہ ہم اللہ کو مانیں اور ہم اللہ کی مانیں، اس سرکل کے اندر رکھنا ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک سرکل ہے، ایک باؤنڈری ہے یا ایک ہے، یہ ہماری لمٹ ہے. اس لمٹ کے اندر ہم نے رہنا ہے، اور ہم نے اس چینجنگ معاشرے میں، کانسٹنٹلی چینجنگ کمیونٹی میں اپنے لیے یہ تینوں جو ہم نے نعرے لیے تھے یا یہ باتیں پوائنٹس لیے تھے، حقوق، مساوات اور آزادی کی، اس پہ بات رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم پھر سے اپنے تعارف پہ واپس چلے جاتے ہیں. میں ایک لڑکی ہوں، میں 21ویں صدی کی لڑکی ہوں، اور میں ایک مسلمان لڑکی ہوں الحمدللہ.
آگے چلتے ہیں اس سے. تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اگرچہ کہ سارے ایک ہی معاشرے کا حصہ ہیں، لیکن ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے. کچھ میرے اندر کوالٹیز ہوں گی جو میری ہے، کچھ میری عقل ہے، کچھ میری جسمانی صحت اور صلاحیتیں ہیں، کچھ ہو سکتا ہے میری ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہو سکتا ہے مجھے جو ہے وہ موبائل پہ کام کرنا زیادہ اچھا آتا ہو. آپ میں سے کسی اور کے پاس یہ کوالٹی ہو سکتی ہے کہ اس کا میتھمیٹکس بہت اچھا ہو. کسی کے پاس کوالٹی ہو سکتی ہے کہ وہ کمیونیکیشن میں، سوشل سکلز میں بہت اچھا ہو. اور کسی کی کوالٹی کچھ اور ہو سکتی ہے، کوئی صحت کے لحاظ سے زیادہ مضبوط ہوگا، کوئی کمزور ہوگا. ہر انسان مختلف ہے. اور جب ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا بنایا نا. ہم تو یہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز دی ہے، یہ زندگی بھی اور زندگی کے ساتھ گزارنے کے جتنے بھی ریسورسز تھے، جیسے ہمارا جسم ہے، جیسے ہماری صحت ہے، جیسے ہمارے پاس اور دیگر چیزیں ہیں، وہ سب کی سب اللہ کی دی ہوئی ہیں. تو اٹ مینس اللہ کی طرف سے ہے یہ کہ ہم مختلف ہیں، لیکن ہم مختلف ہیں. اور ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان، یعنی ہم میں سے ہر لڑکی اپنی جگہ پر اپنے اعمال کی خود جواب دہ ہے. یعنی ہم جو بھی کریں گے، ابھی ہم نے کہا تھا کہ ہمیں حقوق ہونے چاہیے، ایکول ہمیں رائٹس ملنے چاہیے، ایکول ہمیں آپشنز ملنی چاہیے یا مواقع ملنے چاہیے، اور ایکولی ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملنا چاہیے. یہ آج ایک نارم ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ امپاورمنٹ میں آئیں گے یا آپ امپاورڈ ہوں گے تو آپ کے پاس یہ چیزیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر میرے اندر یہ چیز زندہ ہے، یا میں اپنے آپ کو یہ سمجھ لوں کہ جو بھی میں کہوں گی میں آزاد ہوں. ٹھیک ہے، اگر بالفرض جو بھی میں سنوں گی میں آزاد ہوں، جو بھی میں کروں گی اس میں آزاد ہوں، لیکن مجھے اس سب چیز کو، وہ جو ہم نے بھی ایک سرکل لگایا تھا، ایک لمٹ اپنے لیے بنائی تھی، ایک باؤنڈری تھی، اس کے اندر رہنا ہے. اگر میں اس کو کراس کروں گی تو میں نے جب وہ جس کی ماننی ہے اس کی ماننے سے، اس کی اطاعت سے باہر نکل رہی ہوں. اور دوسری چیز یہ کہ میں جو بھی کروں گی نا، ایون ان دا سرکل رہتے ہوئے میں جو کام کروں گی، مجھے اس کام کا جواب دہ ہونا ہے. یعنی کہ جیسے اب ہم اسکول جا رہے ہوتے ہیں، اپنی ہم کلاسز لے رہے ہوتے ہیں، اگر ہم کوئی کلاس بیچ میں سے بنک کر جائیں، نہیں لیں جا کے، یا کسی دن ہم اسکول میں پہنچے ہی لیٹ، تو ہماری ٹیچر ہم سے ڈیفینیٹلی پوچھتی ہیں کہ نہیں پوچھتی؟ آپ کی ٹیچرز کیا کرتی ہیں؟ اگر آپ اسکول لیٹ آئیں یا اگر اسکول آ گئی ہیں اور آپ نے کسی کلاس میں نہیں انٹر ہوئی تو آپ کی ٹیچر کیا کرتی؟ کوئی پوچھتا ہے یا نہیں پوچھتا؟ چلیں اتنا بتائیں، لکھ کے بتائیں، چیٹ باکس کھول لیں اپنا اور جلدی آنسر. مارک ہو جاتا ہے لیٹ اور ایبسینٹ، اور ان دا اینڈ ریزلٹ کیا نکلتا ہے کہ ہمارا جب فائنلی ایگزام ٹائم آتا ہے تو اگر ہماری اٹینڈنس نہیں ہے جس بھی لیول پر ان کو چاہیے ہوتی ہے، تو اس لیول سے کم اٹینڈنس پہ آپ کا داخلہ ہی نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر یہ کہ اگر مارکس بھی کٹ رہے ہیں تو یہ تو ایک اور بھی مشکل چیز ہوگی. اسی طرح سے یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے نا. اسکول میں تو ہم جاتے ہیں 10 ایئرس تک جاتے ہیں اسکول، اس کے بعد تو ہم نے اسکول کو چھوڑ دینا، اس کے بعد ہمیں نہ تو اس اٹینڈنس سے فرق پڑے گا، نہ ہمیں جو ہے وہ کلاسز جوائن کرنی ہوں گی، نہ ہی ہمیں کوئی مسئلہ ہوگا کہ ہم اسکول لیٹ پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں یا جو کچھ بھی ہے. لیکن ان دا ٹائم بینگ جب ہم اسکول میں ہیں تو ہمیں یہ چیز ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اور ہمیں اس کا جواب دینا ہے. اسی طرح سے جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، جب تک ہم اپنی جو ریسورسز ہیں وہ اپنے رب کے دیے ہوئے استعمال کر رہے ہیں، اس وقت تک ہمیں ان ریسورسز کو استعمال کرنے میں آنسریبل ہیں. ہمیں جواب دینا ہے کہ ہم کیوں استعمال کیا استعمال کیا اور کیسے استعمال کیا. ٹھیک ہے، یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے. سورہ انبیاء ہے 21ویں سورت، اس کی آیت 47 ہے. قیامت کے دن ہم ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی بھی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. جس کا رائی کے دانے کے برابر بھی کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں، ہم تقاضا کر سکتے ہیں، ہم استعمال کر سکتے ہیں چیز کو، لیکن ہر چیز کا ہم نے جواب دے ہونا ہے.
اور اس سے جو ہے نا وہ ایک بہت اچھی چیز سمجھ میں آتی ہے. وہ کیا سمجھ میں آتی ہے کہ جب میں جواب دہ ہوں تو میرے ساتھ کی جتنی بھی لڑکیاں سب جواب دہ ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ میں ہی جواب دہ ہوں، باقی سب جو ہیں وہ آزاد ہیں، جو مرضی کریں، اور فارغ کر تو لیا لیکن فارغ. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر کسی نے مجھے کچھ ایسی بات کہی جو مجھے پسند نہیں آئی تو اس کا مطلب میں کہیں جا کے اس کو کہہ سکتی ہوں نا. یعنی آگے کوئی رسپانسبل ہے جس کو میں جا کے کہوں گی کہ بھئی مجھے اس کی بات پسند نہیں آئی ہے. اب آپ اس سے پوچھیں، جیسے گھر میں ہوتا ہے، بہنیں ہوتی ہیں یا بہن بھائی ہوتے ہیں، تو اگر کوئی تنگ کر رہا ہوتا ہے یا کوئی جو ہے وہ آپ کو پڑھنے نہیں دے رہا یا آپ کی چیزیں چھیڑ رہا ہے، تو اس میں پھر ہم فوراً اپنی امی سے جا کے یا ابو سے جا کے شکایت کرتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے وہ ہمارا پرابلم سالو ہو جاتا ہے کہ نہیں. کسی کو، آپ لوگوں کو کبھی ایسا معاملہ پیش آیا ہے کہ کوئی بہن نے یا بھائی نے تنگ کیا ہو اور پھر آپ کا دل کر رہا ہو کہ بس اب یہ مجھے تنگ نہ کرے؟ یا کلاس میں کوئی ایسا ہوا ہو کہ کوئی لڑکی آپ کو تنگ کر رہی ہے اور آپ کا دل چاہے کہ بس اب خدا کے لیے بس کرو، خاموش ہو جاؤ یا مجھے جینے دو میری زندگی؟ تو ہوتا ہی رہتا ہے. ہوتا ہی رہتا ہے نا. تو ہم ہر کسی کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ ہمیں آزادی تو ہو، لیکن ہر فرد آزاد ہے، لیکن کچھ ایسی لمٹس ہوں کہ ہر آزادی کے ساتھ بھی ہم آپس میں معاشرہ بنا کے کوآپریٹ کر سکیں، اور اس کوآپریشن سے یہ نتیجہ نکلے کہ ہم سب مل کے بھی رہ رہے ہیں اور ہمارے پاس اپنا اپنا سفیر، اپنا ایک سمجھ لیں ایک ہمارا روم ہے جہاں پہ ہم رہ سکتے ہیں اور ہم وہاں پہ کچھ کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم اس روم سے باہر نکلتے ہیں، دوسرے کے سفیر میں انٹر ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ لمیٹڈ بھی ہیں. جو آزادی ود ان لمٹس ہوتی ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، کیونکہ اگر مجھے تنگی ہوتی ہے نا کسی دوسرے کے کہنے سے، تو کسی دوسرے کو بھی تنگی ہوتی ہوگی کبھی میری کوئی بات سے، کبھی میری ایون صرف پریزنس سے ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے امی بیٹھی ہوتی ہیں کمرے میں تو دل کرتا ہے بس اب امی چلی جائے نا، میں نے تو بس اب اس وقت جو ہے وہ اپنی کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے اور میرا دل کر رہا ہے میں اکیلی ہو کے کروں. یا کبھی دل کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا آج جو ہے یہ میری بہن آج چلی جائے نا، اپنی کسی فرینڈ کے پاس چلی جائے، یا چلو تھوڑی دیر امی کے ساتھ جا کے باتیں کرے. آج میرے کمرے میں، ویسے تو میری بہن شیئر کرتی ہے میرے ساتھ کمرہ، لیکن آج میں نے جو ہے وہ بس اس وقت جو ہے وہ فلاں کام کرنا ہے، یا چلیں ٹیسٹ کی بھی تیاری کرنی ہے، تو دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ اکیلے بیٹھ کے پڑھوں گی تو میری زیادہ اچھی تیاری ہو جائے گی. یعنی ہم میں سے ہر شخص آزاد بھی ہے، لیکن ہم تھوڑی سی باؤنڈریز بھی رکھیں گے، لمٹس بھی رکھیں گے، تاکہ ہم پازیٹیولی افیکٹ ڈال سکیں ایک دوسرے پہ. ٹھیک ہے، جیسے اب اس کی ایگزامپل اس طرح سے لے لیں، ہم رات شام ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت آپ سب کے کمروں میں شاید بلب جل رہے ہوں گے یا ٹیوب لائٹس جل رہی ہوں گی، کوئی بھی سورس آف لائٹ ہے. ٹھیک ہے، جب وہ لائٹ آن ہوتی ہے ہم سوئچ سے آن کر دیتے ہیں اور وہ پورا کمرہ جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، اور یہ ایک پازیٹیو افیکٹ ہے. لیکن اگر بلب فیوز ہو گیا ہے یا پھر لائٹ ہی نہیں ہے پیچھے سے، تو آپ سوئچ آن کریں گے لیکن وہ پازیٹیو افیکٹ نہیں آئے گا. اور یہ پازیٹیو افیکٹ ہم سب کو اپنی زندگی میں چاہیے ہوتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو سکون سے اور خوشی کے ساتھ گزار دیں. ٹھیک ہے، یعنی اب ہم نے یہ چیز سمجھ لی. مجھے بتائیں، آپ سب بتائیں اب پلیز جلدی چیٹ باکس میں لکھیں کہ آپ کو یہ کنسیپٹ سمجھ میں آیا ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہمیں آزادی چاہیے، لیکن ہمیں آزادی لمٹس کے ساتھ چاہیے. یا ابھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہمیں لمٹ لیس انڈیپینڈنس چاہیے؟ ٹھیک ہے، ہم سب کو آزادی چاہیے لیکن ہمیں لمٹس کے ساتھ چاہیے، تاکہ میں خوش رہ سکوں، تاکہ میں پرسکون رہ سکوں، اور تاکہ میں جب جواب دہی بھی ہو، کوئی مجھ سے پوچھے بھی تو مجھے کہیں پہ بھی کوئی شرمندگی، کوئی ریگریٹ اور کوئی بیڈ فیلنگز نہ آئے. ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ کہ ہم سب اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ ہمیں لمٹس کے ساتھ آزادی چاہیے. دوسری چیز تھی ہمارے پاس حقوق والی بات. ٹھیک ہے، رائٹس ہیں، میرے اپنے رائٹس ہیں، اور مجھے جو ہے وہ رائٹس سب چاہیے جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے رائٹس ہیں. ٹھیک ہے، اب بالفرض میرا جو ہے وہ کچھ کھانے کا دل کر رہا ہے اور وہ گھر میں چیز موجود بھی ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ اب میرا دل کرے گا کہ میں جا کے کھا لوں. بالفرض امی نے آج کیک بنایا تھا، یا چلے میں نہیں بنایا تھا کیک، اور اب میرا دل کر رہا ہے کہ وہ میں کیک کھا لوں.
لیکن گھر میں اور بھی لوگ ہیں اور لوگوں کا بھی دل کر رہا ہے کہ وہ کیک کھائیں. اب کیا ہوگا؟ یا تو میں اپنا رائٹ چھوڑ دوں گی کیونکہ میرا دل کر رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میرا رائٹ ہے کہ میں یہ پورا کیک کھا لوں. لیکن باقی جو گھر کے افراد ہیں وہ کہیں گے اب یہ گھر میں ایک چیز ہے تو میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں بھی کیک کھاؤں, امی کو بھی دل کے کیک دینا ہے, بہن کو بھی کیک دینا ہے, بھائی ہے تو بھائی کو بھی دینا ہے, ابو ہیں یا کوئی بھی اور ہے, ہمیں سب کو مل کے کھانا ہے کیک. تو اب یہ ہوگا کہ پھر مجھے جو ہے یہ کرنا پڑے گا کہ میں کہوں اچھا ٹھیک ہے میں اس کا 1/8 حصہ لے لیتی ہوں, یا چلیں 1-2 پیس لے لیتی ہوں, 1 نہیں لیتی 2 پیس لے لیتی ہوں, باقی کیک میں چھوڑ دوں گی تاکہ باقی لوگوں کا جب دل چاہے گا تو وہ کھا لیں گے. تو آپ کے خیال میں ایسا ہونا چاہیے, یعنی یا آپ چلیں ہونا چاہیے کو چھوڑیں, یہ بتائیں کہ اگر کبھی ایسی سچویشن گھر میں پیش آئے, کیک ہے یا چلیں پکوڑے ہیں یا جو بھی آپ کی فیوریٹ چیز ہے آپ اس کو سوچ لیں گھر میں پڑی ہوئی ہے اور ابھی پوری پڑی ہوئی ہے اور ابھی صرف آپ کا دل کر رہا ہے وہ کھانے کا, تو کیا آپ وہ پوری چیز کھا لیں گی یا پھر آپ کہیں گی کہ نہیں میری بہن بھی ہے, میری امی بھی ہے, میرے ابو بھی ہیں اور فلاں فلاں بھی ہے گھر میں, تو میں سب کا حصہ چھوڑ کے صرف اپنا حصہ کھاؤں گی؟ یہ لکھیں, اپنا حصہ کھائیں گی یا پورا کھا لیں گی؟ اچھا, ادینہ جو ہے انہوں نے تو آنسر کیا ہے کہ وہ ایک پارٹ کھائیں گی, ایک پورشن لیں گی اس کا. حفصہ, ہنیہ, چلے میں پارٹیسپینٹس کا نام لیتی ہوں پھر. عائشہ صدیقہ, اچھا آپ نے کچھ لکھا ہے, میں بھی دیکھتی ہوں پھر آگے جا کے. آپ سب کو میری اسکرین ڈیفینیٹلی نظر آ رہی ہے. اچھا حفصہ آپ کا انتظار کر رہی ہوں میں. افرا کا, عرفانہ ہے, یاسمین, خدیجہ, مسفرہ, نائمہ, نیلوفر. چلیں ابھی اتنے تو لوگ لکھے نا, باقیوں سے ہم نیکسٹ کوسچن کا آنسر لیں گے. اچھا چلے الحمدللہ ابھی تک سب لوگ جو ہیں وہ اپنا اپنا حصہ کھانے پہ آمادہ ہیں اور ہم نے باقی جو پورشن ہے وہ چھوڑ دیا ہے. حفصہ جو ہے وہ کبھی کبھی شرارت بھی کرتی ہیں اور اپنی بہن کا پورشن بھی کھا لیتی ہے, اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے حفصہ, ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ اس کے بعد جب پردہ اٹھتا ہے اس کا تو پھر بہن جو ہے وہ آ کے خوب جھگڑا کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرا حصہ کھا لیا تم نے. ٹھیک ہے نا, یہ ہوتا ہے. تو ہمارے رائٹس بھی اسی طرح سے ہیں, ہمارے حقوق بھی اسی طرح سے ہیں کہ کچھ حقوق جو میرے ہیں وہ اصل میں دوسروں کے فرائض ہیں, اور جو دوسروں کے حقوق ہیں, جو میری بہن کے حق ہیں, وہ میرے فرائض بھی ہیں یا میرے والدین کے فرائض ہیں. اسی طرح سے اس کی فرینڈز ہیں اور باقی سرکل ہے ہمارا, ہر ایک کے, یعنی جو ایک کا حق ہے وہ دوسرے کا فرض ہوتا ہے اور جو دوسرے کا حق ہے وہ میرا فرض ہوتا ہے. جہاں پہ آپ رائٹس کی بات کریں نا, یا ہمارے ذہن میں جب رائٹس آئیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ میں نے صرف رائٹس یا حقوق لینے نہیں ہیں, میں نے حقوق دینے بھی ہیں. ٹھیک ہے, ہاں کہیں پہ اگر میں اپنا حق خود چھوڑنا چاہوں تو یہ میری مرضی ہے. ٹھیک ہے, یہ پھر وہی بات ہے کہ اب میری اپنی ولنگنس ہے حق چھوڑنے کے لیے تو میں چھوڑ سکتی ہوں, لیکن جو میرا حق ہے میں اس کو پوری, مطلب ایک طرح سے آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں اس حق کو لینے کا پورا موقع میسر آنا چاہیے. رائٹس میں یہ چیز جو ہے یہ ہمارے لیے ایک سمجھ لیں بیلنسڈ ہماری سوچ ہو گئی. ٹھیک ہے, تیسری چیز ہم نے کی تھی آزادی کی بات. تیسری جی یاسمین, اب آپ کا تو دل کر رہا ہے کہ ہم سب اپنا پورشن بھی چھوڑ دیں, لیکن ہم اپنا پورشن نہیں چھوڑیں گے. ہمیں اپنا پورشن اس کیک کا چاہیے, چاہے وہ کیک ہے یا پکوڑے ہیں یا چاٹ ہے یا کسٹرڈ ہے, واٹ ایور, لیکن ہمیں وہ چاہیے. کبھی کبھی ڈائٹنگ کو تھوڑا سا لوز بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب تیسری چیز آزادی تھی, انڈیپینڈنس ہے. اب انڈیپینڈنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جب بھی میرا جو بھی دل چاہے گا میں کروں گی, یا جو بھی دل چاہے گا جب میرا تو میں نہیں کروں گی. اب اسی کی مثال لے لیجیے, ابھی ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم اسکول میں نہیں جائیں گے, کلاس میں اٹینڈنس شو نہیں کریں گے, تو اس کا ڈیفینیٹ رزلٹ ہمارے جو اثر آئے گا وہ ہمارے رزلٹ پر پڑے گا کہ ہمارے مارکس بھی کم ہو سکتے ہیں, ہمیں ایون یہ کہ امتحان دینے کا موقع نہیں دیا جائے گا, یہ بھی کہا جا سکتا ہے.
تو اور ٹیچر کی ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے. اگر اور کچھ نہیں ہوگا تو سب سے جو کم چیز ہے وہ یہ ہوگا کہ ٹیچر کی ڈانٹ پڑے گی. اب ٹیچر جب ڈانٹ رہی ہوگی مجھے تو باقی ساری کلاس کی لڑکیاں یا تو کھی کھی کر کے ہنس رہی ہوں گی یا پھر وہ بیٹھ کے بس سن رہی ہوں گی کہ دیکھو اس کو ڈانٹ پڑ رہی ہے نا. اب کسی کو اچھا لگ رہا ہوگا, کوئی میری فرینڈز ہوں گی ان کو برا بھی لگ رہا ہوگا, یا کسی اور کا بھی دل کر رہا تھا چھٹی کرنے کا تو اس کو بھی برا لگ رہا ہوگا کہ کیا ٹیچر کبھی چھٹی بھی نہیں کرنے دیتی ہیں, کبھی کلاس سے تھوڑا لیٹ بھی نہیں آنے دیتی ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جب میں آزاد ہوں کسی چیز کے کرنے میں تو مجھے اس آزادی میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ میں اپنی آزادی کو استعمال کرتے ہوئے کسی اور کی آزادی کو کٹ آف تو نہیں کر رہی. مثال کے طور پہ یہ دیکھیے کہ اب میرا دل کر رہا ہے, میرے کمرے میں ہم 2 سسٹرز رہتی ہیں, ٹھیک ہے, میں اور میری بہن رہتی ہیں. میرا دل کر رہا ہے اب رات کے 8 بج گئے ہیں, اب میں آج بہت تھکی ہوئی ہوں, میں نے سونا ہے, لائٹ آف کرو اور بالکل کوئی تمہاری اب آواز نہیں آنی چاہیے, اور میں لیٹ گئی ہوں سونے کے لیے تو تم بھی چپ کر کے لیٹو اور سو جاؤ. اب میری آزادی تو تھی کہ میں جب دل چاہے میں لیٹوں اور سو جاؤں گی, لیکن میری سسٹر جو ہے وہ کہتی ہے میرا تو کل ٹیسٹ ہے, یا میں نے تو ابھی میرا اپنا کل کا ہوم ورک بھی نہیں رہتا ہے وہ میں نے نہیں کیا ہے, اور میں اسے کہوں کہ نہیں نہ تم لائٹ آن کر سکتی ہو, نہ تم جو ہے وہ ہل جل کر سکتی ہو, نہ کوئی آواز نکال سکتی ہو. تو اس کی آزادی جو ہے وہ میری آزادی سے اب یہاں پہ ٹکرا رہی ہے. تو ہم نے آزادی میں بھی یہاں پہ اسی لمٹ کو اپنی کو یاد رکھنا ہے کہ ہماری جو آزادی ہوتی ہے اس میں بھی کہیں پہ ہم آزاد ہیں اور کہیں پر ہم آزاد نہیں ہیں, ہم باؤنڈ ہیں کہ دوسری کی آزادی کا بھی ریسپیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے, ابھی تک ہم نے تینوں چیزوں کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کر لیا ہے, ہمارے حقوق, ہماری آزادی, اور اچھا نہیں, تیسری چیز مساوات ہے, وہ ہم نے ابھی نہیں بات کی ہے. مساوات کیا ہوتی ہے کہ ایکویلٹی. مثلا اب یہی ہم پورشن آف کیک کی بات کر لیں کہ کیک کے 8 حصے ہیں, ہم لوگ 8 گھر میں افراد ہیں, میرا حصہ ایک ہی ہے, ایک پورشن ہے, میں نے اپنا حصہ کھا لیا. اب ایکویلٹی جو تھی یا مساوات جو تھی وہ تو یہ تھا کہ میں نے ایک حصہ کھا لیا, باقی کا حصہ جو ہے وہ اپنے حصہ کھائیں گے. لیکن ان میں سے ایک حصہ یاسمین کا تھا. یاسمین نے کہا میں نے تو آج کھانا نہیں, میرا دل نہیں کر رہا, یا میں تو آج ڈائٹنگ پہ ہوں, تو میرا ڈائٹ ڈے ہے, میرا آج نو کیک ڈے ہے, تو وہ میں اپنی بہن کا حصہ لوں گی اور میں کہوں گی چلو ٹھیک ہے تم مجھے دے دو, میں کھا لوں گی. اب میں نے 2 حصے کھا لیے, باقی سب جو بھی گھر میں باقی 7 پیپل ہیں, 8 میں سے 6 پیپل ہیں, ان سب کو ایک ایک ملا اور مجھے 2 مل گئے. یہ تھوڑا سا ایکویلٹی سے اوپر کا معاملہ ہو گیا نا, لیکن یہ جو ہے وہ ولنگلی ہوا کیونکہ میری سسٹر نے, میری بہن نے مجھے وہ پورشن اپنا دے دیا. اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہو جاتا ہے, جیسے فرض کریں کہ ہمارے گھر میں 2 بہنیں ہیں, 2 بھائی ہیں اور امی اور ابو ہیں. تو اب ایک بہن جو ہے وہ ذرا کم کھاتی ہے, اس کی 1 روٹی بنتی ہے ڈیلی لنچ میں, کہہ لیں چلیں لنچ ٹائم پہ کھانے میں دوپہر کے 1 روٹی بنتی ہے, دوسری بہن کی بھی 1 روٹی بنتی ہے, لیکن دونوں بھائیوں کی 2 روٹیاں بنتی ہیں کیونکہ ان دونوں بھائیوں نے زیادہ کھانا ہوتا ہے. اور امی جو ہیں وہ تو آدھی روٹی پہ ہی بس کر جاتی ہیں, اور جو ابو ہیں وہ کبھی 1 کھاتے ہیں, کبھی 2 کھاتے ہیں, کبھی لنچ کرتے ہی نہیں ہیں. تو اب یہ تو ایکویلٹی کا مسئلہ پڑ جائے گا. کوئی بھائی کہیں گے کہ ہم نے 2 کھانی ہے, تو بہنیں کہیں گی تم 2 کھا رہے ہو تو مجھے بھی 2 چاہیے, لیکن کھا تو وہ 1 سکتی ہے. اب پھر کیا کریں گے ہم, وہ 1 روٹی ہم اٹھا کے پھر روزانہ پھینکا کریں گے, کہ بننی تو 2 تھی نا بھائی, 2 بھائی کو دی ہیں تو 2 بہن کو بھی دیں گے. اور پھر وہ جو بہن ہے وہ کھاتی 1 ہے, دوسری روٹی کا کیا ہوگا, وہ روزانہ جو ہے وہ خشک ہو کے پھینکی جائے گی. ایکویلٹی نہیں ہوئے گی. اگر ہم کہیں کہ چلو وہ 1 کھاتی ہے تو اس کی 1 ہی بناؤ, اور جو 2 کھاتا ہے اس کی 2 بناؤ. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ لوگوں کی جسامت زیادہ ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی عقل زیادہ ہوتی ہے, کچھ لوگوں میں 2 افراد میں ایکول عقل جتنی ہوتی ہے, لیکن کسی کو میتھس زیادہ اچھا سمجھ میں آتا ہے, کسی کو جو ہے وہ انگلش پوئٹری زیادہ اچھی سے سمجھ میں آ جاتی ہے, کسی کو جو ہے وہ جوکس اچھے لگتے ہیں, وہ جوکس پڑھنا پسند کرتا ہے, کسی کو لانگ ناولس پسند ہوتے ہیں, وہ ناولس پسند کرتا ہے, کوئی جو ہے وہ بڑی تھک قسم کے لٹریچر بکس پسند کرتا ہے. تو اب اگر آپ ان سب قسم کے لوگوں کو ایک ہی قسم کی بک پکڑائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں بس اب تو سب نے, کیونکہ ایکویلٹی ہے تو 3 بکس بھی گھر میں آئیں گی, تو وہ سیم بکس آئیں گی اور تینوں نے ایک ہی کتاب پڑھنی ہے. اب جس کو انگلش پوئٹری پسند ہے وہ بھی وہی ناول پڑھے گا, جس کو ناول پسند ہے وہ بھی ناول پڑھے گا, اور جس کو جو ہے وہ لٹریچر پسند ہے, ادبی کوئی ذوق رکھتا ہے, تو وہ بھی ناول ہی پڑھے گا. ایکویلٹی تو ہو گئی, لیکن
اس میں پھر مسئلہ آ گیا کہ اب اپنی اپنی پسند بھی نہیں ہے, اپنی اپنی آزادی بھی نہیں ہے, اور پھر ایسا لگتا ہے کہ حقوق کی پامالی ہے. تو بیسیکلی جو اصل کانسیپٹ ہونا چاہیے مساوات یا ایکویلٹی کا, وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر کسی کو ایکول موقع ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اگر 3 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں میرے, تو میں چاروں بچوں کو کہوں کہ تم چاروں ایک ایک کتاب خرید سکتے ہو جس کی ایک ہی جتنی پرائس ہو. میں کہہ لوں چلیں آج میں نے جو ہے وہ 10 ریال کی کتاب ہر بچے کو خریدنے کا موقع دینا ہے, یا ہر بچے کو 10 ریال پکڑا دیے, آپ نے اس سے کتاب خریدنی ہے. اب آپ کی چاہے کوئی بھی پسند ہے, آپ اس پسند سے لے لیں, اور ہر کوئی الگ الگ چیز لے کر آ جاتا ہے. حتیٰ یہ کہ ایک بچہ کہتا ہے کہ میں نے کتاب نہیں لینی ہے بلکہ میں نے جو ہے وہ کوئی اور چیز لینی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ امی اجازت بھی دے دیتی ہے. تو یہ ایکویلٹی ہوگی. اور یہی مساوات کا مطلب یہ ہے کہ اگر گھر میں 4 بچے ہیں اور کسی نے 2 روٹیاں کھانی ہیں, کسی نے 1 کھانی ہے, تو اس کو پورا ایکول ہے, اجازت ہے کہ ہاں چلو تمہارا جسم چھوٹا ہے یا تمہاری بھوک کم ہے, تم 2 روٹیاں 1 روٹی کھاؤ, جس کی بھوک زیادہ ہے وہ 2 کھا لے. اور اسی طرح سے ہر معاملے میں آپ دیکھیے کہ جس نے سائنس پڑھی ہے یا جو انجینئر ہے اس کو انجینئرنگ کی جاب ملے گی, اور جس نے مارکیٹنگ پڑھی ہے اس کو مارکیٹنگ کی جاب ملے گی, اور جس نے کچھ نہیں پڑھا ہے تو اس کو مزدوری کرنی پڑے گی کہ وہ مزدوری کرے گا اور وہ کرے گا. اب یہاں پہ ایکویلٹی اگر آپ کہیں کہ ایک مزدور کو بھی وہی آپشنز ملے یا اتنی ہی تنخواہ ملے اور اتنی ہی آسانیاں ملیں جتنی ایک انجینئر کو یا ڈاکٹر کو یا پھر اور کسی جیسے سی ای او کو ملتی ہے, جو ایک سمجھ لیں ادارے کا سربراہ ہے, اس کو ملتی ہے, تو یہ ایکویلٹی نہیں ہے. اصل ایکویلٹی یہ ہے کہ آپ کی جتنی صلاحیت ہے اور آپ کو جتنا آپ نے کوشش کی ہے بیسیکلی اتنی آپ کو چیز مل جائے گی, اور جتنی آپ کی صلاحیت نہیں ہے یا جس کی آپ نے کوشش ہی نہیں کی ہے, اپنے مواقع خود ضائع کیے ہیں, وہاں پر آ کے اگر آپ کہیں جیسے ہمارے پاس اسکول میں ہوتا ہے, کچھ بچے زیادہ محنت کر کے پوزیشن لیتے ہیں اور کچھ بچے اسی کلاس میں اسی ٹیچر کے ساتھ وہی کتابیں پڑھ کے وہی لیکچر سن کے صرف پاسنگ مارکس لیتے ہیں, اور کچھ بچے فیل ہو جاتے ہیں. اب آپ کہیں کہ جو فیل ہوئے ہیں ان کا تو آپ نے حق مار دیا کہ وہ بھی اسی کلاس میں بیٹھتے تھے اور اسی ٹیچر سے پڑھتے تھے, لیکن آپ نے ان کو پوزیشن ہی نہیں دی, حالانکہ اس نے پیپر میں کچھ لکھا نہیں, یا اپنی جب ٹیچر کوسچن کرتی تھی تو آنسر کوئی نہیں کیا, اور اس بچے کو کیسے جو ہے وہ ٹیچر پاس کریں گی. تو جیسے ہم کلاس میں دیکھتے ہیں کہ ہر کسی کو اس کا رزلٹ اس کی ایفرٹس کے مطابق ملتا ہے, اس کی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق ملتا ہے, اسی طرح سے اس دنیا کے ہر معاملے میں یہ ہونا چاہیے کہ جو کوشش کرتا ہے جتنی اور جتنی اس کی صلاحیت ہوتی ہے, کچھ چیزیں گاڈ گفٹڈ بھی ہوتی ہیں نا, ہمارے ذہن کس حد تک کام کرتے ہیں, اس میں کچھ حصہ ہماری اپنی محنت کا ہوتا ہے اور کچھ حصہ ہماری استطاعت کا یا ہماری جو ایبلٹیز ہوتی ہیں ان کا ہوتا ہے. جی بالکل, کمیونزم کیا, آج کل تو دنیا میں ہم جیسے مسلمان اور مذہبی لوگ اور ہر قسم کی معاشرتوں سے نکلے ہوئے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایکویلٹی بھی چاہیے, ہمیں رائٹس بھی چاہیے ہیں اور ہمیں آزادی بھی چاہیے. لیکن ہم اصل میں بیسیکلی اس وقت بنیاد پہ بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے ساتھ ساتھ ہوں گی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر کہیں پہ آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی ہے تو آپ کہیں لکھیں یہاں پہ کہ بھئی مجھے نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے, تو آپ پلیز یا تو ریپیٹ کر دیں یا کوئی مزید آسان چیز پہ جائیں تو ہم پھر جو ہے وہ اس کو دوبارہ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, اب ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ رائٹس میں اصل چیز کیا آئے گی. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں پھر تھوڑی دیر میں. اور رائٹس کا اصل جو نظریہ ہے یا اصل بیلنسڈ اپروچ, بیلنس سوچ ہماری کیا ہونی چاہیے. اسی طرح سے جو ہماری انڈیپینڈنس یا آزادی ہے وہ کیا ہونی چاہیے, اور اسی طرح سے مساوات کا بنیادی کانسیپٹ یا بیسک بیلنسڈ اپروچ کیا ہونی چاہیے. اب آپ مجھے ذرا بتائیے کہ آپ کو یہ تینوں چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں. ہم آگے چلیں. ایک کو بھی نہیں سمجھ میں آئی.
جزاک اللہ خیر ہنیا، الحمدللہ کہ اتنے لوگوں میں سے ہنیا کو تو سمجھ میں آئی ہے نا. چلیں جزاک اللہ. جلدی جلدی لکھا کریں. جو کنڈکٹر ہوتا ہے نا اس کا دل جو ہے وہ دھڑکنا بہت تیز ہو جاتا ہے کہ بھائی یا پتہ نہیں سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، سارے لوگ سن بھی رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں. ماشاءاللہ کافی سارے افراد ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. چلیں ٹھیک ہے، یہ چیز ہو گئی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. اب یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی 8 مارچ چونکہ گزرا ہے تو بہت زیادہ نیوز میں بھی چیزیں آتی ہیں اور بلاگز میں بھی آتی ہیں، مختلف جگہوں پر آتی ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے، یا پھر ہمیں ہماری آزادی نہیں مل رہی، یا پھر ہمارے سے ایکویلٹی کا رویہ اختیار نہیں کیا جا رہا. اور جب یہ چیزیں ہوئی ہیں تو نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے اندر بغاوت کے اثرات پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، اور کچھ جو ناعاقبت اندیش ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بے عقل قسم کے لوگ یا ایسی چیزیں جو زیادہ غور و فکر نہیں کر پائے شاید، یا پتہ نہیں کس وجہ سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آزادی کا مطلب خاص طور پہ ہم لڑکیوں کے لیے یا ہم خواتین کے لیے یہ ہے کہ ہم بالکل ہماری مرضی ہو تو ہم گھر کے کام کریں گے، اور مرضی ہوگی تو گھر کے کام نہیں کریں گے. اگر ہماری دل کرے گا تو ہم پڑھائی کریں گے، ہمارا دل نہیں کرے گا تو ہم پڑھائی نہیں کریں گے. اگر ہمارا دل کرے گا تو ہم جو ہے وہ کسی سے بھی دوستی کریں گے، چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، چاہے وہ میری جاننے والوں میں سے ہے یا چاہے وہ بالکل ان نون سی پرسنالٹی ہے اور میری دوستی کرنے کا دل کر رہا ہے تو میں کر لوں گی. یا پھر اگر میں کہیں پہ جانا چاہتی ہوں، کسی سے ملنا چاہتی ہوں، کہیں پہ میں جاب کرنا چاہتی ہوں، تو یہ میری اپنی آزادی یا میرے اپنے رائٹس ہیں اور میں وہ یہ کام کر سکتی ہوں. اور ان سب باتوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ ابھی ہم نے ان ساری چیزوں کو تقریباً دیکھ لیا، آزادی کو بھی، مساوات کو بھی اور حقوق کو بھی. نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہم لڑکیاں تھیں، ہم خواتین تھے، ہم کو اب بہت اچھا لگا کہ بھئی ہم اپنی مرضی سے جو بھی کر سکتے ہیں، گھروں سے بھی نکل سکتے ہیں، جاب بھی کر سکتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں پڑھتے ہیں، نہیں پڑھنا چاہتے نہیں پڑھتے ہیں، گھر کا کام کرنا ہے مرضی ہے کرو، نہیں کرنا ہے مرضی ہے نہیں کرو. نتیجہ کیا نکلا؟ سب سے پہلے گھر سے شروع کرتے ہیں ہم. اگر تو دیکھیں گھر میں اگر میں کام نہیں کروں گی تو کیا ہوگا؟ میرا گھر بکھرا ہوا ہوگا، میرا گھر گندا ہوگا، میرے گھر میں لوگوں کو وہ سکون نہیں ہوگا، وہ میرے سمیت وہ سکون نہیں ہوگا، وہ آسائشیں نہیں ہوں گی. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ظاہر ہے میں نے اپنی تو ڈیوٹی نہیں نہ کی، میں نے اپنے جو میرے رائٹس لینے میں تو غور کیا لیکن دوسروں کے رائٹس لینے پہ غور نہیں کیا. تو ڈیفینیٹلی میں نے پھر میرے گھر صاف نہیں تھا، میرا گھر بکھرا ہوا تھا، میرے گھر میں کھانا نہیں پکا ہوا تھا، میرے گھر میں باقی کام نہیں ہوئے ہوئے تھے، کپڑے نہیں دھلے ہوئے تھے، بستر جو ہیں وہ نہیں صاف اور خوبصورتی سے سجے ہوئے سیٹ ہوئے ہوئے. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ گھر جو ہیں وہ بگڑ گئے، خراب ہو گئے. پھر دوسرا یہ کہ اب جیسے میں نے کہا کہ اس والی مثال تھی کہ بھئی اب میرا سونے کا دل کر رہا ہے تو لائٹ آف، بہن کا بھی کو بھی آف کر کے سمجھ دیا میں نے کہ اب اس کا بھی میں سوئچ آف کر دیا اور وہ بھی لیٹ کے سو جائے گی اور میں بھی لیٹ کے سو جاؤں گی. نتیجہ یہ نکلا کہ میری بہن سے لڑائی ہوگی. ٹھیک ہے نا، ہم سبھی جانتے ہیں کہ اگر میں اپنی بہن کا اس طرح سے سوئچ آف کرنا کوشش کروں گی بھی تو وہ کوئی روبوٹ نہیں ہے، اس کا سوئچ آف نہیں ہو سکتا اس طرح سے. لڑائی ہوگی ڈیفینیٹلی. تو گھر کے جتنے بھی افراد ہوں گے ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے گی. پھر ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، بھائی مرضی ہوگی میں پڑھائی کروں گی، مرضی ہوگی نہیں کروں گی. کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ آئے گا کہ میرے ریزلٹس اچھے نہیں آئیں گے، مجھے تو میٹرک کی بھی ڈگری نہیں مل سکتی الا یہ کہ میں کہوں کہ مجھے کوئی ہائر اسٹڈیز کی ڈگری ملے. میری نہیں دل کیا پڑھائی کرنے کا تو نہیں کیا، اور اگر دل کیا تو اتنی پڑھائی کی کہ ٹاپ گریڈز لے لی. ٹھیک ہے. پھر تیسری چیز آئی اب جابس کی. جابس میرا دل کیا، میں نے گھر باہر جا کے جاب کرنی شروع کر دی. اور جاب کرتے ہوئے بھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں کہاں جاب کر رہی ہوں، کون سا مجھے جو ہے وہ وہاں پہ افراد میری عزت کریں گے یا نہیں کریں گے، مجھے اسپیس دیں گے یا نہیں دیں گے، یا میرا وہاں پہ جو ڈریس کوڈ ہوگا وہ میری مرضی کا ہوگا یا نہیں ہوگا. یعنی اب جب میں نے جاب کر لی تو تھوڑا سا شاید آپ کو آئیڈیا ہو. چلے ہم اسکول کے حوالے سے دیکھ لیں. اگر ہم کسی بھی اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اسی اسکول کا یونیفارم پہننا ہے. اگر ہم اسکول کا یونیفارم نہیں پہنیں گے تو اکثر کافی سارے اسکولز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو اسکول میں انٹر نہیں ہونے دیتی. اگر آپ اسکول میں انٹر ہو گئے ہیں تو آپ کا اتنا آپ کو جو ہے وہ ڈانٹا جائے گا کہ آپ کہیں گے نیکسٹ ٹائم میں نے اسکول میں انٹر نہیں ہونا بغیر یونیفارم کے. ایٹ لیسٹ کوئی چھوٹی سی بھی چیز ہوتی ہے ہماری یونیفارم کی، اگر یونیفارم صاف نہیں ہے یا یونیفارم جو ہے اس کے اوپر میں نے کوئی ایکسٹرا چیز لگا لی ہے، کوئی خوبصورت سا بینڈ پہن لیا، یا دوپٹہ میرے پاس آج بہت پیارا سا امی نے دوپٹہ کل دلوایا تھا تو میں نے وہ آج میرا دل کیا کہ میں نے تو ضرور اسکول پہن کے جانا ہے.
تو اس کا جو حشر ہوگا اس کے بعد پھر میرا دل نہیں کرے گا کہ میں اس یونیفارم کے علاوہ کچھ اور پہنوں. اسی طرح سے جب ہم جابس بھی کرتی ہیں یا کریں گے اگر, تو یہی ہوگا کہ جہاں پہ میں جاب کروں گی اس ادارے کی جو ریکوائرمنٹس ہوں گی وہ مجھے ڈیفینیٹلی, یا میری جو پوسٹ ہوگی, میرے جو نوکری جہاں پہ میں کر رہی ہوں اس سیٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہوگی, مجھے اس کو ڈریس کوڈ کو ہو سکتا ہے کہ اس پہ اپنے اوپر اپلائی کرنا پڑے. اب اس وقت چاہے میرا دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, یا اس وقت میرے جو اپنی سمجھ لیں پسند ہے کہ میں, اگر میرا دل کرتا ہے کہ میں فراکس پہنوں اور میری جاب کہتی ہے کہ تم فراکس نہیں پہن سکتی ہو. مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں کہ ایک کک جو ہوتا ہے, جو کہ ریسٹورینٹ میں ہوتا ہے, وہ اگر اپنا ہیڈ کور کیے بغیر کھانا پکائے گا تو کیا نتیجہ نکلے گا کہ اس کے جو سر کے بال ہیں وہ آپ کو کہیں نہ کہیں کھانے کی چیزوں میں مل سکتے ہیں, تو وہ اس کی جاب چلی جائے گی. یعنی ڈیفینیٹلی اس کو ہیڈ کور کرنا ہے. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے, لیکن آپ اور دیکھیں جابس جو ہیں جہاں پہ خواتین, چونکہ ہم لڑکیاں ہیں تو ہم لڑکیوں والی بات کرتے ہیں, جہاں پہ آپ دکانوں میں دیکھ لیے جہاں پہ وہ بلز پے کرتے ہیں ہم جا کے. اب مجھے چونکہ اس وقت جرمن ورڈ آ رہا ہے نا, تو اس لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ سے وہ نہیں بولوں گی, لیکن ہم جب وہ پیمنٹ کرنے جاتے ہیں وہاں پہ جو لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, اب سعودیہ میں تو الحمدللہ بہت اچھے حالات ہیں, لیکن آپ باقی جگہوں پر اگر آپ کبھی ٹی وی ڈراموں وغیرہ میں بھی دیکھیں تو نظر آتا ہے, یا پاکستان چلے جاتے ہیں جب ہم تو دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بیٹھی ہوئی ہوگی کیشیئر پہ, کاؤنٹر پہ, تو اس کو جو ہے وہ وہاں پہ ڈریس کوڈس بھی باقاعدہ جو ہے وہ لکھ کے, یا کہہ لیں آپ کی جو جاب کا ہوتا ہے کانٹریکٹ, اس میں ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح کا پہنیں گے. اس طرح سے ایئر ہوسٹسز کو ہم ذرا زیادہ غور سے دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارا آنا جانا زیادہ ہوتا ہے. یا اور جابز ہیں, ڈاکٹرز جب ہوتے ہیں تو وہ جاتے ہیں تو ان کو وائٹ اوور آل پہننا ہی پہننا ہے, چاہے کسی کو وائٹ کلر جتنا بھی برا لگتا ہے اسے اس ڈاکٹر کو وائٹ اوور آل پہننا ہے. اسی طرح سے وکلا جو ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے. تو ہر جاب کی کچھ نہ کچھ ریکوائرمنٹس ہوں گی جو کہ مجھے پوری کرنی ہوں گی, چاہے وہ مجھے پسند ہو یا نہ پسند ہو. یہاں پہ اکثر پتہ کیا ہوتا ہے, ہم لڑکیاں اتنی چینج ہوتی ہیں کہ ہم وہاں پہ کہتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی مجھے آزادی دو یا مجھے میری مرضی کا ڈریس پہننے دو. نہیں, ہم وہاں پہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے, جیسے ہمیں اسکول میں بھی یونیفارم جو پہننا ہے وہی پہننا ہے. اور ایون یہ کہ کبھی کوئی چیز اتنی غیر اخلاقی یا ناپسندیدہ ہوتی ہے اور اس وقت بھی کوئی ایک دو افراد بولیں گے تو بولیں گے پورے معاشرے میں سے, لیکن ایز اے ہول جو معاشرہ ہوتا ہے نا وہ اس کو یعنی قبول کر لیتا ہے اور مان لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں دیکھنے میں ملی ہے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے, جب ہم لڑکیاں گھر سے نکلے ہیں اور ہم نے جو ہے وہ اپنی پڑھائیاں بھی کبھی چھوڑ دی ہیں, اور پھر دوستیاں, ہم نے اپنی مرضی کی دوستیاں کی, ہماری امی کو پسند تھا یا نہیں تھا, یا میری دادی اماں نے اگر کبھی کچھ کہہ دیا تھا, یا میرے ابو کو کوئی چیز ناپسند تھی لیکن میں نے کیئر نہیں کی, جیسی جس لڑکی سے دل چاہا دوستی کی, اور اگر خدا نہ خواستہ اس سے بھی برے حالات ہیں تو لڑکوں سے جا کے دوستی کی, اور یا پھر کسی ایسے ان نون پرسنالٹی سے جو کہ جو ہے وہ میرے کم از کم گھر میں ایکسیپٹیبل نہیں تھا. ٹھیک ہے, ان سب دوستیوں کا, ان سب پڑھائیوں کے معاملے میں اپنی پسند ناپسند کا, میرے گھر کے کام کرنے کے معاملے میں پسند ناپسند کا, جابس کے حوالے سے کیا ہوا. آج ہم جب بھی اٹھا کے دیکھیں نیوز پیپرز تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں مشکلات ہیں, مسائل ہیں, لوگوں کو ڈپریشنز ہوتے ہیں, لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں, خواتین کی طلاقیں ہو جاتی ہیں, اور پھر بچے جو ہیں ان کو والدین کی اٹینشن نہیں ملتی ہے, پھر جو ہے وہ لڑکیاں کبھی گھر سے بھاگ جاتی ہیں, کبھی لڑکیاں خودکشیاں کر لیتی ہیں, اور اس طرح کے بے تحاشا مسائل ہمیں ملے ہیں. اور جو ہم ابھی ٹرو امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا, اصل میں ابھی جو ہمیں امپاورمنٹ ملی گزشتہ, جب ہم آپ کو پتا ہوگا کہ گزشتہ صدی کے مڈ میں تقریباً سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی, اور اس کے بعد سے جو ہے یہ امپاورمنٹ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا, اور امپاورمنٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر ہمارے گھر بھی خراب ہوئے, ہماری پڑھائیاں بھی خراب ہوئیں کہیں پہ, اور کہیں پر جو ہے وہ ان بیلنسڈ رویوں کی وجہ سے لڑکیوں کی خودکشیاں, لڑکیوں کی طلاقیں, لڑکیوں کا جو ہے وہ گھروں سے نکل جانا, چھوڑ دینا گھر والوں کو, اور بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. بلکہ آپ اگر دیکھیں نیوز پیپرز اٹھائیں تو اتنی خوفناک باتیں ملتی ہیں کہ جس کو انسان تصور ہی نہیں کر سکتا. حتیٰ یہ کہ ایک گھروں میں رہنے والی خواتین نے خود سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ
خاتون ہی نہیں رہنا چاہتی. ایک لڑکی جو ہے وہ لڑکی نہیں بننا چاہتی, وہ لڑکا بننا چاہتی ہے. یا ایک عورت جو ہے وہ عورت نہیں بننا چاہتی, ایک ماں نہیں بننا چاہتی, وہ باپ بننا چاہتی ہے. یا اسی طرح کی اتنی خرافات ہیں کہ ایٹ لیسٹ ابھی جو دنیا میں, ابھی آج ہی میں کہیں پڑھ رہی تھی, 50 کے قریب آپ کیٹیگریز بنا سکتے ہیں جو کہ صرف آپ کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کرتی ہے ایز اے ہیومن بینگ کہ آپ کیا ہیں. یعنی پہلے تو ہم کہتے تھے نا کہ کوئی لڑکی ہے یا لڑکا ہے, یا مرد ہے یا عورت ہے, 2 کیٹیگریز ہمیں پتا تھی. اب 50 کیٹیگریز ہیں ایٹ لیسٹ, یعنی جو ہماری ماڈرن ورلڈ میں بلکہ لیگلی جو ڈسکرائبڈ ہیں وہ 50 کے قریب پہنچ چکی ہیں. اور وجہ کیا ہے کہ ہم نے وہ جو لمٹ تھی نا اپنی, اس باؤنڈری کو یا اس سرکل کو ہم بھول گئے, اور اس سرکل کو بھولنے کی وجہ سے یہ سب پیدا ہوا. اور اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوا کہ امپاورمنٹ میں ہمیں رائٹس بھی مل گئے اور ہمیں انڈیپینڈنسی بھی مل گئی اور ہمیں ایکویلٹی بھی مل گئی, بلکہ ہر چیز ڈس بیلنس ہوئی ہے. رائٹس بھی ڈس بیلنس ہوئے, ایکویلٹی بھی ڈس بیلنس ہوئی ہے, اور انڈیپینڈنسی بھی ڈس بیلنس ہوئی ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہمیں بروکن ہومز اور ڈسٹارٹیڈ ہومز ملتے ہیں, نہ صرف یہ کہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ بچے جو ہیں ان کو والدین کی توجہ یا خاندان کے بزرگوں کی توجہ نہیں ملتی ہے, اور نہ یہ کہ ہم سکون سے گھر میں رہتے ہوئے پڑھائیاں کرتے ہوئے اپنی سیٹسفائیڈ لائف گزار سکتے ہیں. اور یہ بھی نتیجہ نکلا کہ انسان اپنا اصل مقصد ہی بھول گیا. یعنی وہ جو یہ جو بیسک کانسیپٹ تھا نا کہ مجھے امپاور کیا جائے, بیسیکلی اس امپاورمنٹ کے نعرے نے انسان کو اتنا ڈیگریڈ کیا ہے اور اتنا انپاورڈ کیا ہے کہ جو آج معیار زندگی ہے اس معیار زندگی کا مقابلہ 1 صدی پہلے کے معیار زندگی سے کریں تو وہ بہت کم ہے. حالانکہ ہمیں لگتا ہے ہمارے پاس گھر زیادہ اچھے ہیں, ہمارے پاس لباس زیادہ اچھے ہیں, ہمارے پاس کھانے زیادہ اچھے ہیں, ہمارے پاس بکس اور دیگر ایکسیسریز بہت اچھی ہیں, لیکن جو ہمارے دل ہیں اور جو ہمارے دماغوں میں ہے, جو لیول آف سیٹسفیکشن, لیول آف ہیپینس اور لیول آف ایون میں کہوں کہ آپ کی جو برین کا جو آپ کی جو کیا کہیں نالج کا لیول گرا ہے, اور آپ کے سکون کا, آپ کی خوشی کا, آپ کے آرام کا لیول گرا ہے. آج دیکھیں کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اینٹی ڈپریسنٹس یوز کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو نیند لانے کے لیے نیند کی دوا استعمال کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو کھانا نہیں کھاتے یہ سوچ کے کہ اگر میں کھانا کھا لوں گی تو یا تو میں موٹی ہو جاؤں گی یا پھر میں جو ہے وہ دل کی بیماری کا شکار ہو جاؤں گی یا فلاں 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 بیماری ہو جائے گی. یعنی ہم کھانا بھی نہیں اطمینان سے کھا سکتے. تو یہ ہمارا امپاورمنٹ کا نتیجہ نکلا ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو ٹرو امپاورمنٹ ہے نا, وہ صرف یہ ہے جس کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. جب ہم نے کہا تھا کہ جس کو مانتے ہو اس کی مانو, اگر ہم یہ کرتے تو آپ دیکھیے کہ ہمیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 ایئرز پہلے یہ بتا دیا, بلکہ کر کے دکھا دیا کہ اگر تم اللہ کی مانو گے تو تم بیسٹ سوسائٹی بناؤ گے, اور اس سوسائٹی کا ہر فرد سیٹسفائیڈ ہوگا, خوش ہوگا, مطمئن ہوگا اپنے گھروں میں, چاہے وہ روکھی سوکھی روٹی کھائے گا, وہ سکون کی نیند سوئے گا, اس کی بہنوں سے اس کا تعلق, اس کے بھائیوں سے اس کا تعلق, اس کے ماں باپ سے اس کا تعلق, سوسائٹی کے دیگر لوگوں سے اس کا تعلق اتنے اچھے لیول پر ہوگا کہ اس کو روزانہ یہ فکر نہیں ہوگی میں صبح اٹھوں گی تو میری بہن نے میرا بستہ گیلا کر دیا ہوگا یا کوئی اور مسئلہ ہوا ہوگا. یہ چیزیں وہاں ہوتی ہیں جہاں پہ ہم اپنے یہ جو دائرہ تھا نا ایکویلٹی کا, رائٹس کا اور انڈیپینڈنسی کا, اس کو بیلنس نہیں رکھتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں سیدھا بات بتا دی تھی کہ جو تم کرو گے میں اس کا اجر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے, اس میں ہمیں بتاتے ہیں انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض, تو تم میں سے جو کوئی بھی جو عمل کرے گا میں اس کا اجر ضائع نہیں کروں گا, چاہے تم مرد ہو یا عورت ہو یا کہیں لڑکی ہو یا لڑکا ہو, اور تم میں سے تو تم آپس میں ایک دوسرے کے جیسے ہو نا, ایکول ہو آپس میں ایک جیسے, تو تم میں سے جو کام کرے گا وہ کرے گا. پھر آپ اس میں سے مثالیں دیکھ لیں, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ, حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں, جو آسیہ تھیں جو فرعون کی وائف تھیں. اتنی ایگزامپلز ہیں جو ہمیں قرآن سے اور ہمیں سیرت صحابیات سے مل جاتی ہیں.
یہ صرف خواتین کی مثالیں میں اس لیے دے رہی ہوں کہ ہم سب لڑکیاں اور خواتین، ہم نے خواتین بن جانا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم جو لڑکیاں ہیں ہم ان ایمپاورڈ خواتین کی مثالیں دیں گے. ہم صرف حضرت خدیجہ کی بات کریں نا یہاں پہ، یا چلیں ہم زیادہ لڑکی والی بات کریں تو ہم حضرت فاطمہ کی بات کرتے ہیں. حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اور جب وہ جاتی تھیں اپنی والد صاحب سے ملنے کے لیے تو وہ والد صاحب کھڑے ہو کے ان کو اپریشیٹ کرتے تھے، ان کی رسپیکٹ کرتے تھے، اور ان کو اپنی چادر جو ہے وہ پیش کرتے تھے اور ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے تھے. اور یہ وہ خاتون تھیں کہ جو کہ گھر کا سارا کام کرتی تھی. انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی، اور وہ بچے جو ہیں وہ سرداران جو بنے نوجوانوں کے، جو کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار. وہ خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے ہم کو کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنت کی خواتین کی سردار ہوں گی. یہی حضرت فاطمہ تھیں جو کہ کام کرتے کرتے ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے تھے، اور جب وہ گئیں کہ مجھے کوئی غلام دے دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سے جڑو، اللہ کا ذکر کرو گی تو تمہاری ساری تھکن ختم ہو جائے گی. اور یہی فاطمہ تھیں کہ وہ بخار کے حالت میں ساری رات گزری ہے، اور جب وہ صبح اٹھی ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ اٹھ کے نماز پڑھی ہے، وضو کر کے نماز پڑھی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد چکی پیسی ہے اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے کھانا بنایا ہے. اور شوہر آتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی تم کیوں اتنے بخار میں، بیماری میں کام کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ تو میرا فرض ہے، اور اگر میں فرض ادا کرتے کرتے مر جاؤں گی تو مجھے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھا اجر دیں گے. تو یہی بیسیکلی ہماری پاور ہے، ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا جو اچھا عمل ہے، یہ ہماری پاور ہے. اور اگر ہم اس کانسیپٹ کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ دنیا میں ہم اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. آپ سب یہاں پہ میرے ساتھ جو موجود ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے والدین نے کیا آپ کو اچھی تعلیم نہیں دی ہے؟ کیا آپ کو اچھے اسکولوں میں نہیں داخل کروایا ہے؟ کیا آپ کو کبھی ایسے لگا ہے کہ آپ کو کہیں پہ جو ہے وہ مسئلہ پیش آیا ہو؟ اور بیسیکلی ہو سکتا ہے وہ بھی ہوا بھی ہو، کیونکہ دیکھیں ہم سب انسان ہیں، اور انسانوں کا ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ غلطی کر سکتا ہے. ہم سب مسلمان ہیں لیکن ہم انسان بھی ہیں، اور ہم بہت اچھے مسلمان ہیں بھی نہیں ہیں. تو کوشش ہوتی ہے ہر کسی کی اچھے مسلمان بننے کی، لیکن بہرحال کمی ہوتی ہے. اور پھر آپ دوسری جگہ دیکھیے سورہ توبہ میں، یہ میں صرف اگزامپل کے طور پہ آپ کو بتا رہی ہوں، ورنہ تو پھر آپ دیکھیں تو مختلف جگہیں ہیں. سورہ مومنون میں مومنین کی صفات ہیں، سورہ فرقان میں مومنین کی صفات ہیں، لیکن جہاں پہ سورہ توبہ کی ہے یہ والی آیات، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو صفات بتائی ہیں نا، یہ سب مردوں عورتوں سب کے لیے، سارے انسانوں کے لیے ایکول ہے. اور یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے جو بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کی بندگی بجا لانے والے ہوتے ہیں، اس کی تعریف کرنے والے، اس کی خاطر زمین میں چلنے پھرنے والے یا سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اس کے آگے جھک جانے والے، اس کے حکم کو نافذ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور بدی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے لیے بشارت یا خوشخبری ہے. اور امپاورمنٹ پہ اگر ہم دیکھیں، ایک اہم چیز آتی ہے کہ ہم اپنی شناخت بنائیں. میری شناخت، ہم نے پہلے کہا تھا ہماری تعارف یعنی انٹروڈکشن کیا ہے. میں مسلمان ہوں، میں ایک لڑکی ہوں، میں 21ویں صدی کی لڑکی ہوں، اور میں نے اپنی جو بھی میری سمجھ لیں کہ میرے رائٹس ہیں یا میری پسند ناپسند ہے، اس کو اللہ کے تابع کرتے ہوئے اس کو ریکوگنائز کروانا ہے. ٹھیک ہے، میں بتاؤں گی کہ میں لڑکی ہوں اور میں مسلمان لڑکی ہوں، میں 21ویں صدی کی مسلمان لڑکی ہوں، تو میرا جو ہر عمل ہوگا وہ اللہ کی حدود، بتائی ہوئی حدود کے مطابق. ابھی جو ہم نے کوالٹیز پڑھی ہیں، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کے آگے جھکتے ہوئے، اللہ کی خاطر دنیا میں سفر کرتے ہوئے، اللہ کی خاطر اپنا تعلیم کا سفر کرتے ہوئے، اللہ کی خاطر اپنا جدیدیت کا سفر کرتے ہوئے. ہم نے کہا تھا ماڈرن جو یہ ہمارا سوسائٹی ہے یہ چینجنگ ہے، اور اس کی چینجز کو ایز اے چیلنج لے کے ہم نے ایکسیپٹ کرتے جائے، اس کی اچھی چیزوں کو ایکسیپٹ کریں گے، اس کی بری چیزوں کو ہم ٹوٹلی اگنور کر کے یا نیگیٹ کر کے آگے چلیں گے. لیکن ہم اپنی پہچان اگر کروائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر اس سے جو ہے وہ اسٹرینتھ آئے گی، وہ پاور آئے گی جو ہم اصل میں ٹرو امپاورمنٹ اپنے لیے چاہتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ اپنی آئیڈینٹی پروف کروانی ہے،
بلکہ ہم نے اپنی آئیڈینٹی کو ایکسیپٹیبل بنانا ہے سب کے لیے. کس طرح سے بتانا ہے؟ اس ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ابھی حضرت فاطمہ کی سیرت میں گزری تھی وہ یہ ہے کہ ہم نے خدمت کرنی ہے. ہم نے اپنے جو حقوق سمجھ لیں، دوسروں کے جو حقوق ہم پر لاگو ہوتے ہیں ان سب کو ادا کرنا ہے. اگر میرا گھر میں جو ہے وہ ڈیوٹی ہے کہ میں نے پورا گھر صفائی کرنی، ہفتے میں 2 دن چلیں پورے گھر کی صفائی میرے ذمے ہے، تو میں وہ کروں گی، مسٹ کروں گی، چاہے میرے امتحان ہے، چاہے میرے کوئی اسپورٹس ویک ہے، چاہے کچھ بھی ہے، چاہے چھٹیاں ہیں، چاہے امتحان ہے، چاہے روزے ہیں، چاہے کچھ بھی ہے، لیکن میں اپنا کام پورا کروں گی. اگر میری ڈیوٹی ہے کہ میں دن میں 1 دفعہ کی روٹیاں بنانا میرا کام ہے تو میں وہ روٹیاں بناؤں گی. اگر میرا فرض ہے کہ میں نے سارے گھر کے جو پردے ہیں وہ چلیں سال میں 1 دفعہ دھونے ہیں تو یہ میں کام میں کروں گی. اسی طرح سے جتنی بھی میری ڈیوٹیز ہیں جب میں وہ پوری کروں گی تو ڈیفینیٹلی دوسرے میری ڈیوٹیز بھی پوری کریں گے، اور دوسرے جو بھی میں بات کہوں گی، جو بھی میں بات رکھوں گی، جو بھی میرا کام ہوگا، ہر کام کو اپریشیشن ملے گی. آپ دیکھ لیں ہمارا جو بھی کسی سے تعلق ہوتا ہے، میری امی کے ساتھ میرا تعلق، میرے ابو کے ساتھ میرا تعلق، جب میں اپنے کام ان کو پر جو میری ڈیوٹیز ہیں میں وہ پوری کر رہی ہوتی ہوں تو میرے والدین مجھ سے خوش ہوتے ہیں، اور میری جو صحیح بات ہوتی ہے، جو میرا باقی معاملات میں میری بات ہوتی ہے، بلکہ کہیں کہیں پہ ہماری ضدیں بھی ہمارے والدین مان لیتے ہیں. اسی طرح سے یہ پوری سوسائٹی بنی ہے نا، ہم نے ابھی جو شروع میں بات کی تھی. تو سوسائٹی میں بھی یہی والا رویہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے رائٹس، اپنے جو فرائض ہیں وہ پورے ادا کر رہے ہوتے ہیں، ڈیوٹیز پوری کر رہے ہوتے ہیں، تو دوسرے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ میری بات سنیں، ان کو غور کریں. اور دوسری جو قدر کروانے میں چیز آتی ہے وہ ایکسلنس ہے، کہ صرف کام کرنا نہیں ہے، بہترین انداز میں کام کرنا ہے. اگر میں پڑھائی کر رہی ہوں، میں 9th یا 10th کی اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں اپنی کلاس کی بیسٹ اسٹوڈنٹ ہوں گی، تو میری کلاس کی لڑکیاں بھی، بلکہ دوسری کلاسز کی لڑکیاں بھی، میری ٹیچرز بھی، ایون پرنسپل بھی میری بات سنیں گی، اس کو توجہ سے سنیں گی اور اس کو اپریشیٹ کریں گی، کیونکہ میں نے اپنی قدر کروائی ہے. تو قدر کروانی پڑتی ہے، قدر کرنی بھی ہے، قدر کروانی بھی ہے. اور تیسری چیز جو ایک اور اہم چیز ہے اس میں امپاورمنٹ میں، وہ یہ کہ ہماری سوچ پازیٹیو ہونی چاہیے. جیسے ہم نے کہا تھا کہ جب بلب جلتا ہے تو پورا کمرے کو پازیٹیو انرجی دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے. اسی طرح سے جب ہماری سوچ اچھی ہوگی، میری سوچ بیلنسڈ ہو اور ماڈرن ہو، اللہ کی بتائے ہوئے اصولوں کے ان حدود کے اندر ہو، تو میری سوچ بھی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پازیٹیو انرجی پروڈیوس کرے گی، اور وہ نہ صرف مجھے امپاور کرے گی بلکہ میرے ارد گرد ہر چیز کو امپاور دے گی. پھر اس کے بعد نیت جو ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، کہ جو میرا پیچھے سے جذبہ جسے کہہ لیں، آپ یہ کہہ لیں کہ میری جو انٹینشن ہے وہ بہت اچھی، جتنی اچھی ہوگی انٹینشن اتنا ہی اس کا ریوارڈ دنیا میں بھی مجھے ملتا ہے. یعنی آپ سمجھ لیں فزیکلی بھی آپ کو اس کا فوراً اثر پتہ لگے گا. اور خلوص کیا ہوتا ہے؟ کہ میں سچی ہوں اور میں جو بھی بات کر رہی ہوں یا جو بھی میرا عمل ہے اس میں پورا اپنی انرجی، پورا جو اپنی ایبلٹی ہے، وہ پوری اپنا جو سمجھ لیں طاقت ہے یا اپنا جتنا میرے اندر ان پٹ ہے، میں وہ اپنا ان پٹ جو ہے اس میں دوں. اور پھر وہ جو ان پٹ ہے، وہ جب اس کا رزلٹ نکلے گا، جو آؤٹ پٹ آئے گا، وہ بھی بہت خوبصورت اور بہت اچھا. اور اہم چیز اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ ہے کہ دعا کو کبھی بھی ہم نے نہیں بھولا ہے. دعا اصل میں مومن کا ہتھیار ہے، اور اسی لیے اس کو مومن کا ہتھیار کہتے ہیں کہ ہم سب انسان جو ہوتے ہیں نا، ہماری لمٹس ہوتی ہیں، اور بہت ہی آپ سمجھ لیجئے کہ ایک تنگ سے صندوق میں ہماری ساری جو چیزیں ہیں نا، ہماری سوچ، ہماری نیت اور ہمارا اخلاص کے ساتھ ہمارا عمل، وہ بہت ہی ایک تنگ صندوق کے اندر ہوتا ہے. اور جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو سمجھ لیں صندوق کا یا باکس کا ڈھکن کھل جاتا ہے، اور وہ ایک اتنی اس میں وسعت آتی ہے، اتنا اس میں کوالٹی بھی اچھی ہو جاتی ہے، کوانٹٹی بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور افیکٹونیس، اس کی اثر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس چیز کا، جو کہ میں نے اچھی سوچ، اچھی نیت اور خلوص کے ساتھ کی ہوتی ہے. تو یہ دعا آپ سمجھ لیجئے ایک، آپ سمجھ لیں ایک جو بوسٹر ڈوز کہا جب چلا ہوا نا، بوسٹر ہے، وہ بوسٹر ہے جو کہ آپ کی چھوٹی سی چیز کو کئی فولڈ بڑھا دیتا ہے. ابھی رمضان آ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایک عمل جو ہے وہ 10 گنا سے 70 گنا اور 70 سے 700 گنا جو ہے اس کا ریوارڈ مل جاتا ہے. تو یہ جو دعا ہوتی ہے نا، بیسیکلی ہماری وہ اچھی نیت، سوچ اور خلوص کے ساتھ مل کر ہمارے اعمال کو
بوسٹر دیتی ہے اور بہت بڑھا دیتی ہے. اچھا میں بہت بول چکی ہوں. آخری چیز احتساب ہے کہ ہم ہر لمحے میں یعنی اپنے کام اپنی زندگی یعنی سمجھ لیں آج کے بعد سے یا ابھی سے ہی ہم جو بھی کام کر رہے ہوں یا جو بھی سمجھ لیں ایک آور گزارا ہے یا ایک شام گزاری ہے, ایک دن گزارا ہے, پھر ایک ہفتہ, ایک مہینہ, اسی طرح سے کیٹیگری وائز اپنے آپ کو تھوڑا سا نا انالیسس, بیسیکلی احتساب کا مطلب ہوتا ہے انالیسس کرتے رہیں کہ میں کیا کر رہی ہوں, اس میں کتنی افیکٹونیس ہے, کتنا کوالٹی ہے, کتنی اچھی سوچ ہے, نیت ہے, ارادہ ہے, عمل ہے, خلوص ہے. تو وہ جو احتساب ہوگا نا وہ ہمیشہ مجھے سیدھی راہ پہ رکھے گا. میرا جو مقصد ہے زندگی کا وہ اللہ کی جو بندگی ہے, مقصد میرا کیا ہے, اللہ کی بندگی, اور اس بندگی سے مقصد میرا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا. تو وہ میں حاصل کر سکوں گی. میں بند کرتی ہوں. اگر آپ میں سے کسی کا کوئی کوسچن ہے تو وہ پلیز پوچھ لیجئے, اور اگر کسی نے ہینڈ ریز کیا ہوا میں دیکھ لیتی ہوں. اچھا اس میں جو ہے نا ایک چیز شاید میں مس کر گئی, اچھا ہوا وہ ایک کوسچن آیا میرے پاس کہ کانفیڈنس کی بات جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, یعنی پھر کانفیڈنس بیچ میں کہاں سے غائب ہو گیا. میں نے کانفیڈنس پہ کوئی آج بات نہیں کی ہے. تو جو امپاورمنٹ ہے نا ہماری, جو ہم نے ابھی نیت, سوچ اور ارادے کی بات کی ہے, عمل کی خلوص کے ساتھ بات کی ہے, اور دعا کی بات کی ہے, یا جو شروع میں فرسٹ سلائیڈ تھی ہماری کہ جس کی مانتے ہو, جس کو مانتے ہو اس کی مانو, یہ والی فرسٹ سلائیڈ تھی ہماری. اس سے ہمیں خود بخود یعنی اعتماد بھی ملتا ہے. بیسیکلی جب ہم فوکسڈ ہوتے ہیں تو اس وقت ہم توجہ کے ساتھ کام کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں کسی وقت آپ ہوم ورک کر کے دیکھیں کہ کسی وقت آپ اکیلے کمرے میں بیٹھ کے ہوم ورک کریں اور بالکل کنسنٹریٹ کر کے ہوم ورک کریں, اور کسی وقت آپ ڈائننگ روم میں بیٹھ کے یا ڈرائنگ روم میں یا یہاں پہ جو بھی کامن روم ہے آپ کے گھر کا وہاں پہ بیٹھیں, یا کسی دن جو ہے وہ بریک میں اسکول کے ہوم ورک کرنے کی کوشش کریں, تو خود پتہ لگ جاتا ہے کہ جہاں پہ ہم کانسنٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ہمارا بیسٹ آؤٹ پٹ ہوتا ہے. اور جب ہم ان پٹ اچھا دے رہے ہیں اور آؤٹ پٹ اچھا آ رہا ہے تو خود بخود ہمارے اندر کانفیڈینس ڈیولپ ہوتا ہے. اور یہ کانفیڈینس بھی ہمیں اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے. ایک تو بات یہ سمجھنی چاہیے, دوسرا یہ کہ کانفیڈینس میں ہم نے کبھی بھی یہ بھولنا نہیں ہے, جو احتساب والا پوائنٹ تھا, کہ کبھی بھی ہم نے یہ بھولنا نہیں ہے کہ ہماری آزادی کسی دوسرے کی آزادی سے بھی ٹکرا سکتی ہے. ہمارے جو ایکویلٹی والی چیز ہے وہ ہم اپنی ایکویلٹی لیتے لیتے کسی دوسرے کی ایکویلٹی کو ڈیمیج نہ کریں, اور ہم اپنے رائٹس لیتے ہوئے کسی دوسرے کے رائٹس کو ڈیمیج نہ کریں. خود اپنے آپ کو اینالائز کرتے رہیں گے نا تو ہم زیادہ کانفیڈنس میں بھی ہم کسی غلط سائڈ پہ نہیں جائیں گے, نیت میں بھی غلط سائڈ پہ نہیں جائیں گے, سوچوں میں بھی غلط سائڈ پہ نہیں جائیں گے, اور انشاءاللہ عمل میں بھی نہیں جائیں گے. اچھا کسی اور کا کوئی کوسچن آیا؟ نہیں, کوئی ہینڈ ریز مجھے نہیں نظر آ رہا. اگر ہے تو ابھی ہمارے پاس 10 منٹ ہے. ادینہ مجھے ہیلپ کیجیے گا اگر تو کہیں پہ میں مس کرتی ہوں کوئی چیز تو. ادینہ اور عائشہ ہے میرے ساتھ. کوئی سوال, کوئی بات, چلیں کوئی پوائنٹ میں نے مس کر دیا ہو آپ بتانا چاہیں, کوئی ہمارے ساتھ شیئرنگ کر لیں, کوئی ایڈیشنز کر لیں, یا امپاورمنٹ کے حوالے سے آپ کو لگ رہا ہو کہ موضوع تو کچھ اور تھا, بات کچھ اور کر گئی. نہیں خالہ, میں بالکل اچھی طرح سب سمجھ آ گئی ہے الحمدللہ. اچھا چلیں, مجھے جزاک اللہ خیر ادینہ. مجھے امید ہے ادینہ ہی بولی ہے, سوری اگر کوئی اور بولا ہے تو. میں پھر آپ سے کوسچن کرتی ہوں. اگر آپ کو کوئی کوسچن نہیں رکھنا, کوئی بات نہیں رکھنی ہے تو پھر میں کوسچن کرتی ہوں. چلیں پھر آپ مجھے بتائیے کہ آج کے اس پوری ٹاک کا اور آج کی اس پوری بات کا کوئی آپ نے ٹیک ہوم میسج لیا ہے تو پلیز بتائیے. اچھا, یہاں پہ طیبہ نے کوسچن کیا ہے کہ اگر کسی ایسے اوپن مائنڈڈ لڑکی سے واسطہ پڑ جائے تو کیسے سمجھائیں. اچھا دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ ہم جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا, جن کی مقصد جو ہے, جو سوچتی ہیں کہ ہم نے اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنانا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے, ہم سے زیادہ اوپن مائنڈڈ کوئی نہیں ہوتا.
جیسے ہم نے ابھی بات کی ہے، ہم رائٹس بھی دے رہے ہیں، اپنے رائٹس لے رہے ہیں، اپنے رائٹس ان دوسروں کے رائٹس دے رہے ہیں. ہم اپنی آزادی سے کسی دوسری کی آزادی کو ڈیمیج نہیں کر رہے، اور ہم اپنی جو مساوات کی چیز ہے، اپنی ایکویلٹی سے کسی دوسرے کی جو ایکویلٹی کو کم نہیں کر رہے ہوتے، کسی کو کم درجے کا نہیں سمجھتے ہیں ہم. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سے زیادہ اوپن مائنڈیڈ نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم کم از کم اپنے آپ کو جو ہے نا یہ اس چیز پہ فیل نہ کریں کہ سم ون از مور اوپن مائنڈیڈ دین می. ہاں یہ ہے کہ کسی کے آپ جیسے ہمارے اوپن مائنڈیڈ سے مطلب ہم یہ لیا جاتا ہے کہ ہر چیز کی آزادی ہے. جی میرے دماغ میں جو بھی دل چاہے گا وہ جو کوئی دوسرا بندہ جو ہے نا وہ اپنے دماغ اپنے خیالات ٹھونس سکتا ہے. مثلاً یہ کہ جی ڈریس کوڈ جو ہے وہ جو اللہ نے بتایا وہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ فلاں فلاں جو بات کر رہی ہیں، جو این جی اوز بات کر رہی ہیں، فلاں بات کر رہا ہے، وہ جو ہے وہ زیادہ اوپن مائنڈیڈ چیز ہے. وہ اصل میں اپنے آپ کو کلوز کرنا ہے. اور وہ وجہ کیا ہے کہ جو میں نے سمجھ لیا وہ ٹھیک ہے اور جو باقی دنیا کہہ رہی ہے وہ غلط ہے. اوپن مائنڈیڈنیس جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوتی ہے. اب بہرحال چلیں، اب جو آپ کا کوشچن ہے نا بیسیکلی کہ اگر کسی ایسے فرد سے پالا پڑ جاتا ہے جو کہ وہ بات نہیں کرتا جو میں کرتی ہوں، ٹھیک ہے. اول اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم نالج ہمارا سب سے اچھا ہونا چاہیے. ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کی اپنی جو مطالعے والی پچھلی میری پریزنٹیشن پہ میں واپس چلی جاتی ہوں کہ مطالعہ بہت اچھا کریں، قرآن سے جڑیں، احادیث سے جڑیں، اور اچھی فرینڈز سے جڑیں. یہ جو چیز ہے نا یہ ہمیں اتنا کانفیڈینس اور اتنی امپاورمنٹ دیتی ہے، اتنا اسٹرینتھ دیتی ہے کہ ہم پھر کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں اور کسی بھی ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں. جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور حدیثوں کو پڑھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں، صرف وہ ریڈنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف عربک ٹیکسٹ ریڈنگ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو ڈیپتھ میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور صرف ایون میں آپ کو اپنا جو یونیورسٹی لیول کا واقعات بتا سکتی ہوں، کئی ٹائم نہیں ہے ابھی ہمارے پاس، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ میں آپ کو صرف اپنے ایکسپیرینس سے اتنا بتا دیتی ہوں کہ جب میں گئی تھی یونیورسٹی میں تو میں سمجھ لیں کہ ہم جیسے ایف ایس سی کر کے جاتے ہیں تو بہت زیادہ کوئی نالج نہیں تھی میرے پاس، لیکن الحمدللہ میں قرآن پڑھتی تھی، ڈیلی کوشش ہوتی تھی کہ کچھ نہ کچھ تفسیر پڑھوں، اور میری فرینڈس اچھی تھی اور میں فرینڈس کے ساتھ ڈسکس کرتی تھی چیزوں کو. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ ہماری کافی ساری لڑکیاں وہی جس کو آپ کہہ رہی ہیں اوپن مائنڈیڈ ہوتے ہیں، وہ بہت آزاد خیال لوگ ہوتے ہیں، اور وہ جو آزاد خیال ہے نا وہ ہم سے بحث کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ خود بخود راستے اور نکات سمجھاتے تھے. اور آج بھی میں ان چیزوں کو سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ میرا تو مطالعہ اتنا نہیں تھا یا میری تو دماغ میں اتنی باتیں نہیں آتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جواب دلوا دیتے ہیں. اس لیے چاہے آپ فرسٹ اسٹیپ پر ہی ہو نا، کبھی بھی یہ سوچ کے پریشان نہ ہو کہ میں نے تو آج قرآن پڑھنا شروع کیا یا میں نے ایک ہفتہ یا ایک مہینہ پہلے قرآن پڑھنا شروع کیا. ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، انشاءاللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ رمضان اچھا سا گزارنے کی توفیق دے. تو اپنے آپ کو مطالعے کے ساتھ جوڑیں، اور دوسری چیز جو ہے نا وہ اچھی لڑکیوں کے ساتھ اپنے کنیکشنز مضبوط کریں. اس سے آپ انشاءاللہ کر لیں گی پوری یہ سب چیزیں. کوئی اور کوشچن نہیں تھا. میرا کوشچن یہ ہے، اب 4-5 منٹ ہیں ہمارے پاس، ذرا اب آپ نا کوئی بول کے بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ لکھ دیں، آپ چیٹ ونڈو میں لکھیں گے آپ نے بات کرنی ہے. سوال یہ ہے کہ آج کی جو ڈسکشن ہم نے یہ ساری کی ہے امپاورمنٹ کی، آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ اور آپ یہ بتائیں کہ آج آپ نے اپنے لیے کوئی پریکٹیکل پوائنٹ اگر لیا ہے تو کیا لیا ہے؟ آپ سمجھ لیں اس کو گو ہوم میسج ہے، وہ کیا گو ہوم میسج ہے آپ کے لیے؟ چلیں پھر عائشہ آپ بتائیے. جی کوئی گو ہوم میسج ہے آج کے لیے؟ آج کے اس سے کوئی پریکٹیکل پوائنٹ لیا آپ نے اپنے لیے؟ دوسروں کی آزادی بھی یاد رکھنی چاہیے. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے لیا ہے. کس نے لیا ہے؟ ادینہ نے. ماشاءاللہ، گڈ. اچھا چلیں، اگر ابھی تک نہیں لیا ہے تو میں آپ لوگوں کو زیادہ اسٹریس میں نہیں ڈالتی ہوں. خاموش رہنا بھی آپ کا رائٹ ہے، ٹھیک ہے؟
تو سوچیں ضرور، آج کی اس ساری بات پہ سوچئے ضرور. جی عطیہ ہنا آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے، آپ بات کیجئے. ادینہ ان کا مائک انمیوٹ کر دیجئے اگر شاید کوئی خود نہ کر پا رہا ہو. سب کے مائکس کھلے ہوئے ہیں، انمیوٹ کر سکتے ہیں، کسی کے لاک نہیں کیے ہوئے. چلیں عطیہ بات کر کے بتائیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ. ہانیہ بات کرنا چاہ رہی ہیں. چلیں کوئی اور اگر بات کرنا چاہ رہا ہو سکتا ہے ان کا کوئی نیٹ پرابلم ہو گیا ہو. اچھی چیزیں آ رہی ہیں. ٹو ریمین لبرل ود ان دا لمٹس کریٹڈ بائی اللہ، نیور فارگیٹ یور ریئل آئیڈینٹی. دوسروں کی آزادی بھی یاد رکھیں. ہانیہ بات کرنا چاہ رہی ہیں. آپ کا وہ میں نے چیٹ میں لکھا تھا ٹو اسٹیک ٹائٹلی ٹو آئیڈینٹی، جو کہ ہمارا حجاب ہے وہ ہماری آئیڈینٹی ہے، اور جب تک ہم اسے اون کرتے رہیں گے تو کوئی بھی ہمیں امپاور نہیں کر سکتا. صحیح، جزاک اللہ خیر. چلیں پھر ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. ادینہ میں بند کر رہی ہوں پھر.